तेज रफ्तार गाड़ी 3 मोटरसाइकिल सवारों को कुचल देती है। इस बच्चे का नाम हाशिर है, इसकी उम्र 13 साल है। ये किराए के मकान में रहता है अपनी नानों के साथ। अच्छा, लेकिन गाड़ी जो थी वो तो MG थी और ये कोई आम बंदा नहीं ले सकता। यहाँ पर जो सही शार्प माइंडेड लोग होते हैं ना, वो अपनी गलती को छुपाने के लिए क्या करते हैं। अब जहाँ तक रिपोर्ट्स और खबरें हैं ना, मैं वो पहले रखूंगी और फिर उसके बाद चालाकी कौन लगा रहा है मैं वो भी बताऊंगी। हाशिर को सजा मिल जाने के बाद क्या आप देखती हैं कि आज के बाद सड़क पर कोई भी अंडर एज बच्चा किसी की जान न ले? मुझे ऐसा लगता है, मेरा ये एक्सपीरियंस है, अल्लाह करे मेरा एक्सपीरियंस गलत साबित हो जाए आज आपके पॉडकास्ट में। नई नवेली दुल्हन है, 22 साल उसकी उम्र है, इस टाइम पे वेंटिलेटर पर है। 3 टेबल्स को जोड़ के माँ उस पर रहती है पिछले 12, 13, 14 साल से। ये जिंदगी है उनकी। शादी की पहली रात नोमान घर नहीं आया। उसके बाद 1 महीने बाद हिरा को खूब फेंटी चढ़ी। असल मसला इनका शुरू कहाँ से हुआ? हिरा प्रेग्नेंट थी और हिरा को उसकी सास डॉक्टर के लेकर गई और जाके वहां से जबरदस्ती मेडिसिन लेके दी। हिरा ने कहा मैंने नहीं खानी। बेहोशी के आलम में उससे जब उसका बहनोई पूछता है हिरा क्या हुआ, हिरा उठो अल्लाह बेहतर करेगा, ठीक हो जाओगी, तो हिरा हर सवाल का जवाब एक ही देती है, मुझे बहुत मारा है। हाँ हिरा क्या हुआ? इस पूरे केस के अंदर पुलिस किधर है? एक्शन हुआ कोई अब तक? ये माँ धक्के खाती हुई थाने गई। पहले तो उसको कहा गया बीबी चुप करके बैठ, जो मैं कवांगा उदो बोली। सीरियल किलर है, उसने 27 औरतों का कत्ल किया। लोगों के जहन में ये सवाल आएगा कि शायद ज्यादती करता था, हवस का पुजारी था, कोई दरिंदा था। वजह क्या? इसका इंटरेस्ट वो 2010 में अदालती हुक्म के मुताबिक सजाए मौत हो गई यूसुफ को। ठीक 6 साल बाद सेम वाकयात रिपीट होने लगे कि औरतों के सर में ईंटें मारी गई हैं और औरतें मर रही हैं और सब। कम उम्र ड्राइवर एक और जान ले गया, लेकिन इतने हादसात के बाद भी हम ये जो सड़कों पर कम उम्र बच्चे गाड़ी लेकर निकलते हैं, इनको रोक क्यों नहीं सके? लाहौर में 22 साला नई नवेली दुल्हन वेंटिलेटर तक कैसे पहुंच गई? गुजरावाला के सीरियल किलर ने 27 औरतों का कैसे कत्ल किया और बीफ कबाब से कराची में कातिल कैसे पकड़े गए, ये सब जानिए आज के इस पॉडकास्ट में तहमीना शेख से। मैं बहुत मेहनत और तहकीक के बाद आपके लिए ये पॉडकास्ट को लेकर आता हूँ। अगर आप समझते हैं कि मैंने आपको वैल्यूएबल कंटेंट दिया है तो इस पॉडकास्ट को सपोर्ट करें और अभी सुनो डिजिटल को सब्सक्राइब करें। तहमीना 6 जुलाई की रात को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होती है जिसके अंदर देखा जा सकता है एक तेज रफ्तार गाड़ी 3 मोटरसाइकिल सवारों को कुचल देती है। गाड़ी चलाने वाला 13 साल का एक छोटा बच्चा है। मोटरसाइकिल सवारों में एक शख्स मौके पे जाँ भाग हो जाता है, 2 शदीद जख्मी है। पहले भी हमने देखा लाहौर के अंदर एक बच्चे ने एक पूरी फैमिली को कुचल दिया था। बिल्कुल ऐसा ही है। जिस फैमिली को कुचला था वो फैमिली रफाकत की फैमिली थी, बल्कि उनका पूरा घर ही उजड़ गया था। बहू थी, बीवी थी मेरी, इस पर उनसे बाकायदा प्रोग्राम भी मैंने किया और काफ़ी मेरी गुफ्तगू उनसे होती रही। मुलजिम उसमें भी बच्चा था, मुलजिम इस केस में भी बच्चा है। मुलजिम की जब हम बात करते हैं अपने पिछले केस की तो वो अफनान था। ये खबर बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुई, हर यूट्यूबर ने, हर टीवी चैनल ने इस पर ब्रेकिंग्स चलाई और हर शख्स की ये कोशिश थी कि इस फैमिली तक पहुंचा जा सके। नियो की तरफ से मैं वाहिद लड़की थी जो इस फैमिली तक पहुंची, यानी अफनान के वालिद साहब तक, जिनका नाम था शफकत। शफकत साहब से मैंने एक ही सवाल किया, मैंने कहा शफकत साहब इतने लोग इस दुनिया से चले गए, गलती आपके बेटे की है, 1 या 2 नहीं है, 6 लोग इस दुनिया से चले गए और आपको मैंने देखा है आप अदालत में जाते और आते हुए बड़े मुस्कुराते हैं और मुझे ये चीज़ उनकी बुरी लगी थी। जब मैंने रिकॉर्डिंग की और उनसे गुफ्तगू की तो मैंने उनसे ये सवाल किया। उन्होंने कहा देखें जी मेरी बात सुने, जो होना था वो हो गया। ये प्री प्लान मेरे बेटे ने कोई कत्ल नहीं किया, कोई बच्चों को या अपने फ्रेंड्स को ट्रीट देने गया था ये मैकडॉनल्ड पर, गाड़ी ले गया, जो वकुआ हुआ वो सब आपके सामने है। लोग अपने से झूठ बोल रहे हैं, बातें बना रहे हैं कि इसको कुचल दिया उसको कुचल दिया, ऐसा कुछ नहीं था। अब जो अफनान है, जब उनकी फैमिली से मैं मिली तो मुझे उससे मिलकर ये आइडिया हुआ कि अफनान का ताल्लुक किसी उल्टी सीधी फैमिली से नहीं, एक बड़ी सोबर और डिसेंट फैमिली से है। लेकिन चूंकि ये हादसा हुआ और हाइप मिली इस पर, मोहसिन नकवी साहब क्या, पुलिस ऑफिसर क्या, सहाफ़ी क्या, तमाम लोग इस पर नज़र जमा के बैठे थे कि अब अफनान के साथ होगा क्या। कुछ लोग ये भी कहते थे कि इसका बाप एक ताकतवर इदारे का मुलाजिम है, जो कि टोटली गलत है, ऐसा कुछ नहीं था। DHA में उनकी रिहाइश ज़रूर थी, लेकिन फिर बाद में लोगों ने कहा जी इसका लाइसेंस बना हुआ था और इसके अलावा इसके उम्र के हिसाब से बात करें तो लोग ये कहते थे कि इसकी उम्र 18 से ऊपर है, कोई कहता था नीचे है। इस मसले का हल निकाला था एक मेडिकल बोर्ड के ज़रिए से और उन्होंने बाकायदा इस बच्चे की उम्र का तयन किया था
اور آج بھی وہ بچہ جیل میں ہے. اسکول میں پڑھتا تھا, ایک اچھا بچہ تھا, جہاں تک میری ان کی فیملی سے بات ہوئی. اور اب والد صاحب اس کے جاتے ہیں اپنے بیٹے سے ملاقات کرنے کے لیے جیل کے اندر, اور بڑے ہی افسردہ ہو کے واپس آتے ہیں. کیس اب بھی چل رہا ہے, بچہ اب بھی جیل میں ہے. نقصان میں یہ کہوں گی کہ 6 جانوں کا تو ہوا, بچوں سمیت 2 بچے تھے, پورا گھرانہ اجڑ گیا. لیکن نقصان افنان کا بھی ہوا. غلطی افنان کی تھی, اس کے باپ کی تھی, کسی کی تھی, لیکن افنان کی تعلیم چھوٹ گئی, جیل چلا گیا. اور میں تو ہمیشہ اپنے ہر شو میں, ہر پروگرام میں یہ کہتی ہوں, جو جیل سے چکر لگا کے آ جاتا ہے نا, پھر اللہ ہی اس کو ہدایت دے, وہ خرابی کی طرف کام جاتا ہے, بہتری کی طرف نہیں جاتا. اچھا, جب یہ نیوز چلی تھی نا اس ٹائم پہ اور کریک ڈاؤن ہوا تھا, ہم نے دیکھا تھا کہ بچے, چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ جیلوں میں چلے گئے تھے, حوالات میں انہیں بند کر دیا تھا, ان پہ پرچے دیے جا رہے تھے, ان کے والدین کو بلایا جاتا تھا. بالکل ایسے ہی. مجھے لگا تھا کہ آج کے بعد ہم کوئی ایسی نیوز نہیں دیکھیں گے کہ ایک بچے نے کچل دیا. کل رات پھر میں نے نیوز دیکھی, میں نے باقاعدہ ویڈیو دیکھی جو وائرل ہے سوشل میڈیا پہ. بالکل. اچھا, یہ والا جو کیس جس پر آپ بات کر رہے ہیں کہ پھر سے ایک حادثہ پیش آیا ہے, اور اس حادثے میں بھی جانوں کا نقصان ہوا. 3 لوگ ہیں جن کو ہٹ کیا ہے اس بچے نے. یہاں بھی یہ بچہ ہی ہے, میں اسے یہاں بھی بچہ ہی کہوں گی کہ اس کیس میں بھی ہمارے جو ہے گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے بچہ. اس بچے کا نام حاشر ہے, اس کی عمر 13 سال ہے. اور یہ یہاں تک انفارمیشن سننے کے بعد انسان کے ذہن میں نیکسٹ سوال آتا ہے, لگتا ہے کہ امیر کبیر گھرانے کا بچہ ہوگا. اب ایسا نہیں ہے, یہ کرائے کے مکان میں رہتا ہے اپنی نانوں کے ساتھ. اچھا, لیکن گاڑی جو تھی وہ تو ایم جی تھی, اور یہ کوئی عام بندہ نہیں لے سکتا. بہت اچھا سوال آپ نے کیا. ایم جی گاڑی تو میرے پاس بھی نہیں ہے ابھی تک. جہاں تک ہم ایم جی گاڑی کی بات کرتے ہیں تو یہ ایم جی گاڑی اس بچے کی اپنی نہیں ہے. کس کی تھی؟ اب جہاں تک رپورٹس اور خبریں ہیں نا, میں وہ پہلے رکھوں گی, اور پھر اس کے بعد چلاکی کون لگا رہا ہے میں وہ بھی بتاؤں گی, کیونکہ میں اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کروں گی. کہا یہ جا رہا ہے سٹیپ وائز گیم چل رہی ہے. جو شخص غلط کام کرتا ہے نا, پھر وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک جھوٹ بولتا ہے, پھر وہ ایک جھوٹ کے بعد دوسرا جھوٹ بولتا ہے, دوسرے کو چھپانے کے لیے تیسرا بولتا ہے, پھر سلسلہ چلتا رہتا ہے. خرم صاحب ہیں ایک جو کہ شاہدرہ میں ہیں. خرم کے گھر پر یہ ایم جی کھڑی رہتی تھی. اب تفتیش پولیس نے کرنی ہے, ہم رکھیں گے سوال. پولیس کا کام ہے ان چیزوں کو تفتیش کر کے جلد از جلد کیس کو کلیئر کرے. خرم صاحب ایک فارماسیوٹیکل کمپنی میں جاب کرتے ہیں, ان کا اپنا مکان ہے اور یہ رہتے ہیں. ان کے ایک کرایہ دار ہیں جس کو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ نانوں کا گھر ہے. نانو ہے اور نانوں کے ساتھ رہتا ہے حاشر. حاشر کے پیرنٹس میں ڈیورس ہو چکی ہے, اب حاشر رہتا ہے اپنی نانوں کے ساتھ. حاشر کی یہ ایم جی گاڑی نہیں ہے, تو یہ ایم جی گاڑی یقیناً خرم کی ہوگی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, جب اس کی آنرشپ چیک کی گئی اور مختلف ٹی وی چینلز نے مختلف خبریں اس پر لگائیں, پوسٹ کی, رپورٹ کی, اور یہ بھی خبر ساتھ میں لگائی کہ جو خرم ہے اس نے حادثے سے کچھ منٹ پہلے 115 کی کال بھی کی تھی. اچھا, اور 15 کی کال کی تھی کہ جی میری گاڑی چوری ہو گئی ہے. اب یہ میں آپ کو خبر سنا رہی ہوں مختلف ٹی وی چینلز کی. پولیس کا کام یہاں پہ کیا ہے؟ میں نے خبر دے دی علی آپ کے پوڈ کاسٹ میں کہ خرم نے 15 کی کال چلائی تھی. اس کے بعد میں نے آپ کو 15 کی کال کا ریکارڈ نہیں دکھایا, نہ عوام کو دکھایا. میں نے بھی خبر دے دی, عوام کو بھی خبر دے دی گئی مختلف ٹی وی چینلز پر, اور باقاعدہ نیشنل ٹی وی پر, نجی ٹی وی چینلز پر, بڑے بڑے نام ہیں وہاں پر یہ خبر چلی ہے. کیا پولیس کا کام نہیں ہے تفتیش کر کے یہ چیک کرے کہ حادثے سے پہلے کال آئی ہے یا نہیں آئی ہے؟ یہاں پر جو صحیح شارپ مائنڈڈ لوگ ہوتے ہیں نا, وہ اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے کیا کرتے ہیں, میں نے تو دیکھے جی 15 کی کال کر دی ہے, میں نے تو نہیں گاڑی اس کو دی. یہ تفتیش بتائے گی کہ کال واقعی ہوئی ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے. گاڑی مجھے ایسا لگتا ہے, میرا یہ ایکسپیرینس ہے, اللہ کرے میرا ایکسپیرینس غلط ثابت ہو جائے آج آپ کے پوڈ کاسٹ میں. خرم نے گاڑی دی ہے اس کو, چابی اس کو دی ہے, تو یہ ایم جی لے کے نکلا ہے. گاڑی چوری جب ہوتی ہے نا تو اس طرح نہیں ہوتی کہ دن دہاڑے نکلے چوری کی وہ گئے, ایسا نہیں ہوتا. اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ گاڑی فارماسیوٹیکل کمپنی کے نام سے ہے, اس کی آنرشپ پر ہے. اگر گاڑی اس کی آنرشپ پر بھی ہے تو گاڑی کی چابی کیسے لے لی بھائی؟ کرایہ دار مکان کے اندر تو نہیں آتا. ڈبل سٹوری گھر ہے, اوپر کرایہ دار رہتے ہیں, نیچے تہمینہ شیخ رہتی ہے. تہمینہ شیخ کے گھر کے اندر وہ آئے گا جس کے لیے تہمینہ شیخ دروازہ کھولے گی, اور پھر وہ جا کے کمرے سے چابی اٹھائے گا. ایسا نہیں ہوتا کہ چور آرام سے کمرے میں آئے, چابی لے چلا جائے, آپ کو پتہ بھی نہ چلے. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ خرم ایک ٹیکٹس کھیل رہا ہے. اب اس میں شاہدرہ سے فیروز والا کی سائڈ پر حاشر جا رہا تھا اور بڑا سپیڈی جا رہا تھا. راستے میں اس نے 3 بائکس والوں کو ہٹ کیا ہے, جن میں سے ایک کی موقع پہ ڈیتھ ہو گئی ہے, جو کہ 3 سال کی بیٹی کا باپ ہے.
باقی 2 ہاسپٹل میں ہے. اللہ کرے کہ اس کیس کو پراپر طریقے سے سالو کیا جائے, پراپر تفتیش کی جائے. کیا قصور تھا اس 3 سال کی بچی کا جو ساری زندگی کے لیے یتیم ہو گئی ہے؟ ایسے بہت سے کیسز میں نے دیکھے ہیں کہ چھوٹے بچے بڑی گاڑیاں چلا رہے ہیں, چھوٹے بچے گاڑی چلاتے ہیں, کنٹرول ہوتی نہیں ہے, کسی نے اسپیڈ لگا دی, وہ خود کنفیوز ہو جاتے ہیں اور حادثات پیش آتے ہیں. اور یقین کریں اتنی سختی ٹریفک پولیس نے کی ہے, پہلے سے بہتری بھی آئی ہے نظام میں, نو ڈاؤٹ, لیکن حادثات کم نہیں ہو رہے ہیں. پولیس نے حاشر کو پکڑ لیا ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ معاملات ہیں کیا نہیں ہے. پتا کرنے والی بات, ونس اگین, لائسنس ہے ڈیفینیٹلی نہیں ہے, 13 سال عمر ہے, بچہ ہے, اس کا تو بنتا ہی نہیں. پہلا گناہ. دوسرا گناہ یہ ہے کہ گاڑی دی کس نے بھائی, کیمرے نکال لو. اگر تو اس بندے نے اپنے ہاتھ سے گاڑی دی ہے نا, تو میں یہ کہوں گی پکڑ کے خرم کو بھی اندر کریں. اگر آپ کسی کو ایک ایسی چیز پکڑاتے ہیں جس سے نقصان ہو گیا کسی کی زندگی کا, تو آپ تو برابر کی شریک ہیں بھائی. آپ نے کیوں دی اس کے ہاتھ میں؟ آپ کو نہیں پتا, اچھی خاصی لمبی چوڑی ہوتی ہے, آگے پیچھے سے آئیڈیا ہی نہیں ہے, بچے کو گاڑی چلا رہا ہے, بندہ مار کے آ گیا ہے, تو خرم برابر کا ذمہ دار ہے اگر اس نے چابی دی ہے تو. جو حاشر ہے, چھوٹا بچہ ہے, غلطی ہوئی ہے اس سے, لیکن اس کی غلطی کی وجہ سے جان چلے گئی ہے ایک بندے کی, سزا کیا ہوتی ہے ہمارے قانون میں؟ ہمارے قانون میں جس کے پاس لائسنس ہے اس کی تو بچت کچھ مہینوں کے بعد امید ہوتی ہے, ممکن ہے کہ ہو جائے. جس کے پاس لائسنس نہیں ہے وہ ایکسیڈنٹ کر بیٹھا ہے, اور ایکسیڈنٹ میں خاصا نقصان ہو گیا ہے, اور ایکسیڈنٹ میں نقصان سے جان بھی چلے گئی ہے, تو پھر وہ قتل کا مقدمہ بھگتتا ہے. اس میں مکس کر دیا جاتا ہے کہ پہلے ہوتی ہے جی یہ حادثہ ہوا ہے, پھر اس کے بعد جب اس کی تفتیش مکمل ہوتی ہے, کام ہوتا ہے, تو پولیس لکھتی ہے کہ اس کیس میں یہ حادثہ قتل میں کنورٹ ہو گیا. اب لائسنس مین چیز ہے, عمر مین چیز ہے, اور یہ کیس چونکہ ایم جی سے ریلیٹڈ ہے تو اس کا تفتیش کرنا بہت ضروری ہے کہ خرم نے اس کو چابی دی ہے تو خرم کو بھی گھسیٹے بھائی بیچ میں لے آئیں پرچے کے, اور اس کو بھی پوچھیں, ڈیفینیٹلی پوچھنا چاہیے. اور اگر چابی دی ہے تو پھر یہ بات تو 100% درست ہے اور بالکل ٹھیک ہوگی کہ خرم کی اور حاشر کی دوستی پھر بڑی پکی ہے. کوئی گاڑی کوئی کسی کو ایسے نہیں دیتا, گاڑی اس کو دی جاتی جس پہ اعتبار ہو, اور پھر ایم جی. اور آج کے مہنگائی کے دور میں جو خرم کہہ رہا ہے وہ بات سچ نکلے کہ چابی جو ہے وہ چپکے سے لے کر چلا گیا, تو پھر تو خرم کا کوئی قصور نہیں. بالکل. اگر تفتیش میں زبانی کلامی کو تو میں مانتی نہیں, تفتیش کریں جی, ذرا چیک کریں 15 کا ریکارڈ, ٹائمنگز چیک کریں. ہو سکتا ہے اس حادثے کے فوراً بعد خرم نے اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے فوراً 15 کی کال چلائی ہو, میری گاڑی چوری ہو گئی ہے. یہ میں آپ کو بڑے پتہ کی بات بتا رہی ہوں. یا پھر حادثے سے پہلے میں بھی اس نے کی ہو سکتا ہے اس کی گاڑی چوری ہو گئی ہو, تو یہ تفتیش کرے گی پولیس. میں انتظار میں ہوں آئی او صاحب کا, اس بارے میں ہمیں بتائیں گے کہ یہ ڈرامہ خرم نے کیا یا خرم سچا ہے. خرم سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ حاشر تو ملزم ہے نا, جان تو لے گیا نا, ایک گھرانہ تو تباہ کر دیا. باقی 2 ہاسپٹل میں اللہ ان کو صحت دے, وہ بچ جائیں. لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک بروکن فیملی جو ہے, اکثر اوقات میں دیکھتی ہوں کہ ان کے بچے بگڑے ہوئے ہوتے ہیں. اب لوگ یہ کہیں گے کہ اچھا چلو جی بچے سے حادثہ ہو ہی گیا تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اس کے پیچھے ہی پڑ جائیں. غلطی ہمیشہ اس بچے سے بڑی ہوتی ہے. آپ بیک گراؤنڈ چیک کر لینا جو بروکن فیملی سے ہوں گے, جس کے باپ نے اس پہ توجہ نہیں دی, ماں نے توجہ نہیں دی, بچہ بگڑتا چلا گیا اور بگڑتا ہی چلا گیا. میں آج بھی اپنے بچوں کو گاڑی نہیں دیتی, آج بھی نہیں دیتی, حالانکہ اچھی خاصی ڈرائیو کرتے ہیں, لیکن میں نہیں دیتی. کیوں؟ جو غلط ہے وہ غلط ہے, اس کو بھگتنا پڑتا ہے. پھر حاشر کو سزا مل جانے کے بعد کیا آپ دیکھتی ہیں کہ آج کے بعد سڑک پر کوئی بھی انڈر ایج بچہ کسی کی جان نہ لے, کوئی بھی ماں باپ اپنے انڈر ایج بچے کو گاڑی کی چابی نہ دیں, اسے نہ جانے دیں کہ وہ کسی معصوم انسان کی جان لے لے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ حاشر کی خبر دینے کے بعد اگلے گھنٹے ہم ایک اور خبر دے رہے ہوں گے کہ اس جگہ پر یہ واقعہ پیش آیا. یہ تو میں آپ کو بتا رہی ہوں فیکٹس اینڈ فگرز کے حوالے سے, جو میں دیکھتی ہوں خبریں بیٹھ کے, جب آپ ایم سی آر میں بیٹھتے ہیں, ہم مختلف چینلز لگا کے سرچ کرتے ہیں کہاں پہ کیا ہو رہا ہے, اس کے مطابق تو میں یہ بات بالکل ٹھیک کر رہی ہوں. لیکن میں یہ بھی کہوں گی کہ اللہ نہ کرے. اس کا حل کیا ہے؟ ایسے چھوٹے بچے جو اپنے شوق میں, اپنے بچپنے میں سڑک پر نکل جاتے ہیں گاڑی میں اور وہ حادثے میں کسی کا قتل کر دیتے ہیں, اس کا حل کیا ہے؟ کیسے روک سکتے ہیں؟ روکا اس کو اس طرح سے جا سکتا ہے کہ یہ نانوں کے ساتھ رہتا تھا, نانوں پورا چیک اینڈ بیلنس رکھتی. اگر پیرنٹس کے ساتھ بچے رہتے ہیں تو بچوں پر پیرنٹس کا پورا چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. ایون دین گھر سے باہر جا رہا ہے, کس کے ساتھ جا رہا ہے, موبائل لے کے جا رہا ہے یا نہیں. اور جہاں پر یہ ہے کہ یہ روک تھام کیسے کی جا سکتی ہے, وہ تو اس طرح کی جا سکتی ہے. حل کیا ہے؟ یقین کریں سسٹم کبھی بھی 100% درست نہیں ہوتا. ہم امریکہ میں نہیں رہتے ہیں, ہم کینیڈا میں نہیں رہتے, ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پر ترقی ہو رہی ہے اور بے روزگاری بھی بہت ہے اور بروکن فیملیز بھی بہت ہیں. تو ہم صرف
کوشش کر سکتے ہیں, یہ امید نہیں کر سکتے کہ ہم آئیڈیلائز ہو جائیں گے, ایسا نہیں ہو سکتا. ریسنٹلی آپ نے ایک سٹوری کور کی, کافی وائرل ہے اس ٹائم پہ, میں نے وہ دیکھی, میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. جو دیکھنے والے ہوں گے یقیناً وہ بھی غم زدہ ہو جائیں گے اسے دیکھ کر. بہت ہی افسوس ہوا, بہت ظلم ہوا. نئی نویلی دلہن ہے, 22 سال اس کی عمر ہے, اس ٹائم پہ وینٹیلیٹر پر ہے. ایسا کیا ہوا, نئی نویلی دلہن جو ہے وہ وینٹیلیٹر پہ کیسے پہنچ گئی؟ بڑا افسوس ہوا. یہ خبر مجھ تک آئی اور میں نے پھر اس خبر کی تصدیق کی. تصدیق کرنے کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنا پروگرام اس کے اوپر اپنی ٹیم کے ساتھ جاؤں گی اور بات کروں گی. ہوم ورک کمپلیٹ کیا, تصدیق کی, اور پھر میں ہیرا کی فیملی کے پاس گئی. ایک فیملی وہ ہے جنہوں نے پیدا کیا, اور ایک فیملی وہ ہے جہاں پر کلمے پڑھ کر یہ چلے گئی, یعنی کہ اپنے شوہر کے گھر. ہیرا 22 سال کی ہے. ہیرا 2 بہنیں ہیں سگی. ہیرا کے والد صاحب پان اور سگریٹ کی ایک چھوٹی سی دکان کے اوپر ملازم تھے. 10 سال پہلے والد صاحب فوت ہو گئے. والدہ کے پاس اپنا مکان نہیں تھا, بچیاں دونوں کواری تھیں, اور کرایہ دینے کی سخت نہیں تھی. ہندوستانی فیملی سے ان کا تعلق ہے, اور ایک بڑی دلیر خاتون ہے ہیرا کی والدہ. ہوتا کچھ اس طرح سے ہے, جگہ جگہ ملازمت تلاش کرتی ہے, کہیں ملازمت نہیں ملتی. ایک اسکول, نجی اسکول ہے, پرائیویٹ اسکول ہے, گلی محلے کا اسکول ہے, وہاں پر جا کر اپنی داستان سناتی ہے. 2 بیٹیوں کا ساتھ ہے اور کیسے رہنا ہے, کیسے پورا کرنا ہے, تو کوئی رہائش اور کوئی نوکری مل جائے. اسکول والے کہتے ہیں اللہ کے نیک بندے, آپ اسکول میں ایز آیا ملازمت آپ کو دے دیتے ہیں. 15,000 روپے آنٹی کی اس ٹائم تنخواہ ہے, اور آپ کے ساتھ یہ محبت کر سکتے ہیں کہ کلاس روم میں ہی آپ سو جائیں, علیحدہ سے آپ کو رہائش نہیں دے سکتے. مرتا کیا نہ کرتا, قبول کیا اور رہنا شروع کیا. گول ٹیبلز ہیں, چونکہ بچوں کا اسکول ہے, چھوٹے بچے ہیں, بچے اٹریکٹ ہوتے ہیں کلرفل چیز سے, گول چیزوں سے. 3 ٹیبلز کو جوڑ کے ماں اس پر رہتی ہے پچھلے 12, 13, 14 سال سے. یہ زندگی ہے ان کی. وہ بیڈ ہے, 3 ٹیبلز کو جوڑا ہوا ہے, جیسا ہمارا یہ ٹیبل ہے ایسا ہی ٹیبل ہے, کوئی نرم ملائم ٹیبل نہیں ہے. وہ بچوں کی وارڈروبس, الماریاں جہاں پر بچوں کی بکس ہوتی ہیں, وہاں پر کپڑوں کا ایک شاپر. یہ زندگی ہے. اور ہیرا وہیں پر رہی ماں کے ساتھ اور پلی بڑی. ایک بہن کی شادی ہو گئی, 3 بچوں کی ماں, اپنے گھر میں آباد. اب باری آ گئی ہیرا کی. ہیرا ہوئی جب 22 سال کی, تو ماں نے کہا کہ چلو اب شادی کر دوں, اس کا ٹائم آ گیا. انتہائی نازک حالات ہیں والدہ کے. رہائش کے لیے کمرہ تک نہیں ہے, اور ٹیبل پہ بچی پالی ہے. سوچیں کیا عالم ہوگا اس ماں کا. 1,00,000 روپیہ کہیں سے ادھار پکڑا, اور اس 1,00,000 کے اندر بچی کو جہیز بنا کے دیا, کیونکہ جیب میں تو 1,00,000 تھا نہیں. شادی کر دی نعمان علی نام کے ایک لڑکے سے. نعمان علی کے چہرے پر داڑھی شاڑی بھی ہے, اور دکھنے میں خاصا گھبرو جوان بھی لگتا ہے. بھگت پورہ میں یہ شخص رہتا ہے کرائے کے ایک مکان میں. جب شادی کی گئی تو اسی اسکول سے بچی کو رخصت کیا گیا جہاں پہ ماں ملازمت کرتی ہے, اور باقاعدہ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بیک پر, والز پر ABC 1 2 سب کچھ لکھا ہے. ماں نے شکر ادا کیا کہ میں نے اپنی زندگی میں اپنی بیٹی اپنے ہاتھوں سے رخصت کی, ذمہ داری پوری ہو گئی. 1 مہینہ بہت اچھا گزرا. بہت اچھے سے مراد کیا ہے کہ پٹائی نہیں لگی. ماں یہ کہتی ہے میں اس لفظ کو ایسے استعمال کرتی ہوں کہ پٹائی نہیں لگی, یعنی نہیں شادی ہوئی, چلو مار کٹائی نہیں ہوئی. شادی کی پہلی رات نعمان گھر نہیں آیا. صبح فجر کے ٹائم جب آیا اور ہیرا نے پوچھا کہ میں تو ساری رات انتظار کرتی رہی, آپ کہاں تھے؟ ڈیفینیٹلی جب آپ کی شادی ہوتی ہے آپ ٹائم دیتے ہیں گھر پہ. تو اس نے کہا تم کہاں سے ٹھیکیدار آ گئی ہو مجھے پوچھنے والی, ساری رات دوستوں کے ساتھ گزاری. اب وہ دوست شرابی ہیں, کبابی ہیں, زانی ہیں یا نمازی ہیں, ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. اس کے بعد 1 مہینے بعد ہیرا کو خوب پھنٹی چڑھی. کس بات پہ؟ تمہیں نہیں پتا میں باہر سے آیا ہوں, تم نے اٹھ کے کھڑے ہونا ہے. تم نے یہ کام کیوں کیا؟ تم ہلی کیوں تھی؟ تم چلتی کیسے ہو؟ تمہیں نہیں پتا کہ کپڑے نہیں پہننے؟ تمہاری ماں کے پاس ہے کیا؟ او تم کمی لوگ ہو, تم کمینے لوگ ہو. پتہ نہیں کیا کچھ کہتا تھا بقول اس کی ماں کے. شادی سے پہلے اسے پتہ نہیں تھا کہ شادی کدھر کی ہے؟ شادی سے پہلے اسے پتا بھی تھا. شادی جب کرنے گیا تو اسی اسکول سے لے کر آیا رخصت کر کے, تو اٹ مینس کے سب کچھ پتا ہے. لڑکی لے آئے ہو تم, رات کو تم گھر نہیں جاتے, گھر میں تم خرچہ نہیں دیتے, ٹائم تم گھر پر دیتے نہیں ہو, تو تم کرتے کیا ہو؟ میں تو پہلا سوال یہ کرتی ہوں نا. دیکھیں کچھ ہماری ذمہ داریاں ہیں. اگر میں ایک بیوی ہوں تو میری کچھ ذمہ داریاں ہیں, میں ایک بیٹی ہوں تو میری کچھ الگ ذمہ داریاں ہیں, میں ایک ماں ہوں تو میری اور ذمہ داریاں ہیں. تو تم ایک شوہر ہو تو تمہاری کچھ ذمہ داریاں ہیں, اپنے گھر کا خرچہ پورا کرنا ہے, اپنی بیوی کی عزت کو سنبھالنا ہے. یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے کہ بات بات پر تم تھپڑ منہ پر مارو. اب اس کی والدہ نے مجھے یہ بتایا کہ 1 مہینے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ تمہاری بیٹی کو دورہ پڑ گیا. اصل مسئلہ ان کا شروع کہاں سے ہوا؟
दौरा पड़ गया जी। कौन सा दौरा पड़ गया है? मुंह टेढ़ा हो गया, पूरी बॉडी कांप रही है, हाथ पैर टेढ़े हो गए हैं, कुछ बोल नहीं पा रही है, मिर्गी का दौरा। माँ से मैंने पूछा, आप मुझे सच बताएं, क्या वाकई आपकी बेटी मिर्गी की मरीज़ा है, पेशेंट थी, हिरा को है ऐसा मसला? उन्होंने कहा कि ऐसा कोई मसला नहीं है। जब 9 साल की थी तो पहली मर्तबा एक इसको ऐसा प्रॉब्लम बन गया था, फिर मैंने इसका इलाज कराया डॉक्टर से, और फिर 14 साल तक, 13 से 14 साल तक उसको कभी फिट नहीं पड़ा, कभी दौरा नहीं आया। तो मैंने शादी कर दी। मैंने यही सवाल किया कि अचानक क्यों? तो इस बात का जवाब मुझे ये मिला कि इसने मेरी बेटी को मारा है, टेंशन दी है, उसको ये पैनिक अटैक हो गया, उसको कोई मिर्गी शिर्गी नहीं है, डॉक्टर ऐसा कहते हैं। ये कह कौन रहा है? लड़की की माँ। अब लड़की का शौहर क्या कह रहा है, मैं दोनों साइडों के स्टेटमेंट्स आपके सामने रखती हूँ। मैंने बड़ी डिटेल में पूरा दिन इस पर बाकायदा दोनों की तरफ जाके डिटेल से बातचीत की है, ताकि हमारे देखने वाले और आपके जो व्यूअर्स हैं वो कम से कम ये गलती ना करें कि माँ सामने बेटी को देखे कि बेटी मेरी वेंटिलेटर पर है। खूब पिटाई होती थी बकौल माँ के कि ये इन 6 माह में 4 दफ़ा मेरे घर हिरा को छोड़ के फेंक के चला जाता है। हिरा प्रेग्नेंट थी और हिरा को उसकी सास डॉक्टर के लेकर गई और जाके वहाँ से ज़बरदस्ती मेडिसिन लेके दी। हिरा ने कहा मैंने नहीं खानी, तो इसको ये कहा गया कि बुखार की दवाई है, तुमने खानी है। अब ये डरती थी, इसको तो फैंटी खूब चढ़ती थी, ये तो खौफ खाती थी अपने ससुराल से। उसको दवाई खिलाई, वो सिलसिला भी ख़त्म हो गया। जो एक आखिरी उम्मीद हो जाती है ना शादी के बाद, औरत को उम्मीद होती है कि चलो ज़िंदगी संवर जाएगी, बच्चे होंगे, माइंड डाइवर्ट होगा। और कुछ लोग ये भी कहते हैं जी बिगड़ा हुआ है, बच्चे होंगे तो ठीक हो जाएगा, इधर ब्याह कर दियो ठीक हो जाएगा। ब्याह श्याह से कोई नहीं ठीक होता, अगली की ज़िंदगी बर्बाद करते हैं जाके। वो मामला भी ख़त्म हो गया। एक मर्तबा रात के 10:15 पर नोमान अली अपनी खाला के साथ रिक्शे के ऊपर हिरा को लेकर आया, जब हिरा को 104 के करीब बुखार था और उसको झटके लग रहे थे। क्या है जी, एफड़न हुआ है कि मिर्गी दी मरीज मैनू देती है। ठा दरवाजे पे फेंकी और चला गया। किसके दरवाजे पे? उसी स्कूल के दरवाजे पे। माँ ने कहा ये क्या तुम बातें कर रहे हो, ऐसा क्यों करते हो? तुम्हें पता है मैं तो पहले बड़ी दुखी हूँ, बड़े औखे सौखे मैंने शादी की है इस उम्मीद पे कि चलो अल्लाह ने मुझे दामाद की शक्ल में बेटा दे दिया, तो तुम क्या कर रहे हो मेरे साथ? फड़े अपनी कुड़ी, बीमार कुड़ी मेरे पल्ले पाती है। माँ ने फिर उधार पकड़ा, फिर इलाज कराया। 15-20 दिन के बाद आके कहता है अब मैं इसका इलाज खुद करवाऊंगा, मेरी बीवी है। माँ ने फिर कहा कि चलो शुक्र है अल्लाह का, हो सकता है इसको हदायत आ गई है कि अपनी बीवी को लेके जा रहा है। माँ ने कहा ठीक है तुम ले जाओ, मैं भी साथ चलती हूँ तुम्हारे। कहता आपने साथ नहीं जाना। हिरा को ले गया वहां से इलाज के लिए करवाया, गोली लेकर दी, डॉक्टर ने गोली खिलाई, गोली के बारे में बताया कि तुमने ये गोली इतनी दफा देनी है। मैंने वालदा से पूछा उस गोली का नाम पता है? कहती नहीं। मैंने कहा डॉक्टर का पता है आपको, किस डॉक्टर के लेकर गए? कहती नहीं, बस इतना पता है कि ये लेकर गया था और डॉक्टर ने गोलियां दी हैं, दवाइयां दी हैं, और इसके साथ साथ पहली खुराक खाई, कुछ नहीं हुआ, दूसरी खाई, लड़की उल्टी हो गई। अब मुझे ऐसा लगता है कि वो इसको पागल करने की दवाई है या फिर इतनी हैवी है जो ये डाइजेस्ट नहीं कर सकी। ये कौन कहता है? उसकी वालदा, हिरा की वालदा। मैंने कहा भाई मुझे दवाई दिखाओ, तुमने मेरी बच्ची को कौन सी दवाई दी है? वो दवाई नहीं दिखाते हैं, वो झगड़ा करते हैं, वो गालियां देते हैं। इसकी सास को बताया है, वो आगे से कहती है जी मेरा मुंडा मेरे काबू च नहीं रहना है, तो अंजी रवो नहीं तो जाओ। ये कि 4 से 5 माह में ये सब कुछ हो रहा है। 3 दफ़ा लड़की छोड़ दी, मार दिया, पीट दिया। वालदा कहती है कि हिरा को कमरे में बंद करके चला जाता था, फिर वो रात को आता था और जब रात को दरवाज़ा खोलते थे तो हिरा अंदर बेसुध पड़ी होती थी। इन्हीं मार कुटाइयों में हिरा का कई दफ़ा सर फटा। इन्हीं मार कुटाइयों में डंडों के साथ जब हिरा को मारा जाता था तो उसको एक मर्तबा पूरी लेफ्ट साइड का फॉलिज भी हुआ। चूँकि एज बहुत यंग है और इस एज में 22, 23, 24 साल उम्र है एग्जैक्टली, तो उसकी वालदा ही बता सकती हैं, लेकिन उन्होंने भी मुझे तो कैसे कहा कि 22 की कह लो, 23 की कह लो। इस एज में रिकवरी आपकी बहुत जल्दी होती है। अब उसकी ग्रोइंग एज है, बढ़ रही है, उसकी रिकवरी हो गई फालिज से। फिर ले गया, फिर कुटास चढ़ाई, और अब हिरा की हालत कुछ इस तरह से है कि हिरा इस टाइम म्यू हॉस्पिटल में पिछले 4 दिन तो रही वेंटिलेटर पर। अब वेंटिलेटर तो उतार दिया गया है, लेकिन अभी भी वो आईसीयू वार्ड में है। माँ बाहर बैठ के बैंड डालती है, लोगों से उधार पैसे पकड़ती है और उसका इलाज होता है। बेहोशी के आलम में, एक बहन मैंने आपको बताया 3 बच्चों की माँ है, मैरिड है। बेहोशी के आलम में उससे जब उसका बहनोई पूछता है हिरा क्या हुआ, हिरा उठो, अल्लाह बेहतर करेगा, ठीक हो जाओगी, तो हिरा हर सवाल का जवाब एक ही देती है, दिमाग उसका काम नहीं कर रहा। मारा है मुझे बहुत मारा है, मुझे डर लग रहा है, मुझे बहुत मारा है। सिर्फ ये 3 जुमले वो दिन और रात बोलती है, उससे कोई बात आप कर लो जवाब वो सिर्फ ये देती है।
اب والدہ سے میں نے پوچھا کہ دیکھیں پہلے بھی بہت دفعہ مارا, ابھی بھی مارا, جو ہیرا کی اب کنڈیشن ہے اس سے پہلے بھی کنڈیشن بڑی بری ہوتی رہی, فالج ہوتا رہا, جھٹکے لگتے رہے, سب کچھ ہوتا رہا, لیکن آپ نے کمپرومائز کیا. تو اب میں تو یہ کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اوپر بیٹھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے حکم پر زندگی اور موت کا فیصلہ ہوتا ہے. اللہ کرے ہیرا ٹھیک ہو جائے, صحت مند ہو جائے اور آ جائے, لیکن ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ ہیرا بہت سیریس کنڈیشن میں مشکل سروائیو کرے, لیکن دعا کریں, کوشش کر رہے ہیں. اگر آنٹی یہ ٹھیک ہو جاتی ہے اور اللہ کرے کہ ٹھیک ہو جائے تو پھر آپ نے بھیج دی ہے, کمپرومائز کرنا ہے, کیا کرنا ہے, کنٹینیو کرنا ہے. انہوں نے کہا اب میں نہیں بھیجوں گی, انہوں نے اب میری بچی کو جان سے ہی مارنا ہے, تو پتہ نہیں بچ کیسے گئی ہے, کس کی دعا لگی ہے. میں نے کہا اوکے ڈن, آپ کی اتنی ہی بات ہے. کہتی ہیں اتنی ہی بات ہے. میں نے کہا یہ جو آپ کا مطلب اسکول میں آپ سوتی ہیں, کلاس روم میں 3 بینچ جوڑے ہوئے ہیں, ٹیبل جوڑے ہیں, جہیز کے پیسے کہاں سے آ گئے, کیوں جہیز دیا آپ نے, ادھار لے کے جہیز دیا, باقاعدہ مہندی کا فنکشن کیا یلو سوٹ پہنا کے کہ میری بیٹی ہے, پھر بارات کا کیا, پھر ولیمے کا کیا, پھر کہتی ہیں کہ شادی کے بعد اس نے مجھے بولا ہے کہ مجھے پیسے دو ادھار. تو میں نے کہا میں کہاں سے پیسے دوں, میں تو لوگوں سے مانگ کے تو یہ سسٹم چلا رہی ہوں. میں نے اس کو 10,000 روپے ادھار بھی دیے ہیں. میں نے کہا آنٹی یہ سب باتیں سچ ہیں, الزام ہے؟ انہوں نے کہا سچ ہیں. میں یہ تمام سوالات اور ریکارڈنگ کرنے کے بعد پہنچی نعمان علی کے گھر پر, اور میری خوش قسمتی یہ ہے کہ نعمان گھر پر تھا. وہ کیا کہتا ہے؟ میں نے کہا نعمان صاحب باہر آ جائیں, کیونکہ ہم تو کسی کے گھر میں نہیں گھس سکتے. نعمان باہر آ گیا. میں نے کہا کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام نعمان علی ہے. آپ کون ہوتی ہیں مجھ سے سوال کرنے والی؟ میں ایک صحافی ہوتی ہوں, میرے پاس یہ کمپلین آئی ہے, میں آپ کے پاس اس لیے آئی ہوں کہ میں تصویر کا ایک رخ نہیں دکھانا چاہتی, میں دونوں رخ دکھانا چاہتی ہوں, اور میری یہ ذمہ داری ہے. آپ کو بات کرنی ہے آپ بات کر لیں, آپ کو بات نہیں کرنی ہے آپ بولیں میں نے آپ سے بات نہیں کرنی, ریکارڈنگ ہو رہی ہے, دیٹس اٹ. میں اپنی صرف اور صرف ذمہ داری پوری کری ہوں. کہتا ہے جی میری شادی ہوئی, انہوں نے بیمار لڑکی میرے متھے مار دی, یہ لینگویج ہے اس کی. گفتگو کرتے کرتے 2-4 سوال میں نے کیے کہ 100-150 لوگ وہاں پہ اکٹھے ہو گئے, پورا محلہ اکٹھا ہو گیا, اور انہوں نے غنڈہ گردی شروع کر دی وہاں پہ. کیا غنڈہ گردی شروع کر دی؟ ہمیں یہاں پہ ذلیل کرنے آپ آئی ہیں, آپ ہمیں بے عزت کر رہی ہیں پورے محلے میں. میں نے کہا جب آپ روز ہیرا کو پھینٹی لگاتے تھے اور گھر سے باہر آ او آتی تھی, چیخوں کی آوازیں آتی تھیں, تو ان چیخوں پر آپ کی بے عزتی نہیں ہوئی؟ کیا آپ بیوی کو مار رہے ہیں ڈنڈوں سے؟ انسان ہے کہ جانور ہے؟ نہیں جی میں نے تو کبھی مارا ہی نہیں اس کو. میں نے کہا آپ نے اس کو کبھی نہیں مارا؟ کہتا نہیں میں نے اس کو کبھی نہیں مارا. کیسے؟ میں نے کہا وینٹیلیٹر تک پہنچی. کچھ پتا ہے تمہیں؟ تمہاری بیوی ہے, تمہارے نکاح میں ہے, شادی کو تمہارے صرف 5 ماہ ہوئے, 6 ماہ لگا ہوا ہے. او بیمار آئی سی تے بیمار اتنے پئی ہے, میں ہن کی کراں؟ آپ نے ابورشن کا پوچھا؟ میں نے ابورشن کا پوچھا. میں نے کہا تمہاری بیوی تمہارے بچے کی ماں بننے والی تھی, تمہاری ماں نے جا کے دوائی لے کے دی اور وہ بھی سسٹم ختم ہو گیا. آگے سے وہ بگڑا ہوا آدمی مجھے پتا ہے کہ کہتا ہے وہ تو تھا ہی کچھ نہیں, آپ کو زیادہ پتا ہے کہ تھا. میں نے کہا مجھے بالکل نہیں پتا. ان کی سائڈ کی یہ کمپلین ہے کہ آپ لوگوں نے ابورٹ کروایا ہے اور یہ قانوناً غلط ہے, جرم ہے آپ لوگوں نے اگر کیا ہے. اس نے کہا میری بیوی پریگننٹ نہیں تھی, میں نے کبھی بھی ڈنڈوں سے نہیں مارا, میں نے کمرے میں کبھی بھی نہیں بند کیا, میں رات کو اس کے گھر بھی نہیں چھوڑ کے آیا. میں نے کہا تم نے کچھ بھی نہیں کیا پہلے دن سے اب تک, تم راتوں کو گھر کیوں نہیں آتے بھائی؟ ایک شریف آدمی تو رات کو گھر آتا ہے اپنی بیوی کے پاس, اپنے بچوں کے پاس, اپنے ماں باپ کے پاس, تو تم کیوں نہیں آتے؟ وہ میرا ذاتی فیل ہے. میں نے کہا اوکے. میں نے کہا پھر قانون تو یہ کہتا ہے کہ جب تک آپ کے نکاح میں عورت بیٹھی ہے, اور دین بھی یہ کہتا ہے کہ اس کا نان و نفقہ, دوائی, بیماری شوہر کی ذمہ داری ہے, تو تم نے پوری کی ہے. کہتا ہے میں ہسپتال گیا ملنے کے لیے, ان کی ماں نے کہا کہ آ گئے ہو تم ادھر, میں نے نہیں تمہیں بچی سے ملنے دینا, تمہاری وجہ سے میری بچی کی یہ حالت ہوئی ہے. آپ مجھے علی یہ بتائیے کہ وہ بچی جو بے ہوشی میں کہہ رہی ہے مجھے مارا ہے مجھے مارا ہے, اور پھر اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں, فیس تو آلریڈی سارا کا سارا سویل ہوا پڑا ہے, جگہ جگہ نیل ہیں, سر پھٹے میں برا حالات ہیں. تو ماں کیا کہے گی؟ ماں یہی کہے گی نا کہ سامنے نہ جائیں پھر نہ کہیں اٹیک ہو جائے. خوف کھاتی ہے نا, اس کے نام سے خوف کھاتی ہے. تو مجھے اس نے ملنے نہیں دیا. میں نے کہا خرچہ دیا, دوائیاں کہاں سے آ رہی ہیں, وینٹیلیٹر پہ لگی ہوئی ہے, ڈرپیں آ رہی ہیں, ٹیکے لگ رہے, پیسے دیے. نہیں جی اسی تے ادوں دواں گے نا جدوں سانو صحت مند کڑی لبے گی, اسی تے نہیں دینا. میں نے کہا یہ تم کس قسم کی باتیں کر رہے ہو, مجھے اس بات کا جواب دو. تمہاری عمر کوئی 30 سال لگتی ہے مجھے. کیا ہم جب اپنی بیٹیوں کی اور بہنوں کی شادیاں کرتے ہیں, چلو بیٹی بہن چھوڑ دیں, لڑکی کی شادی ہوتی ہے, کیا اس کی پوری باڈی کے ٹیسٹ ہوتے ہیں؟ پھر جاتا ہے پروپوزل کہ میری بچی کی فائل ہے, دیکھو جی میری بچی کے جسم کا ہر حصہ بالکل ٹھیک ہے, کوئی بیماری نہیں, رشتہ لینا ہے تو لے لو.
میں نے کہا ایسے ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں؟ کہتا نہیں. میں نے کہا تم نے ایسے رشتے کیے ہیں اپنی بہنوں کے؟ کہتا نہیں. میں نے کہا پھر تم ڈیمانڈ کیسے کر رہے ہو؟ انہوں نے بیمار کڑی میرے متھے لاتی ہے, انہیں مرگی ہے. ماں کہتی ہے ایسا کچھ نہیں ہے. ماں کا یہ کلیم ہے کس سال مختصر کہ اس نے ڈنڈے مار مار کے میری بچی بیمار کر دی ہے. میری بچی کے سر میں ڈنڈے مارتا تھا, اس کی کوئی نس کھنچ گئی ہے, فالج ہوا, بیمار ہوئی, ہسپتال پہنچی, وینٹیلیٹر پر ہے, کہاں پر ہے, دماغ اس کا کام نہیں کرتا. جب شادی کے ٹائم کی میں آپ کو تصویریں دکھا دیتی ہوں اس کی, ایک میں اس نے ریڈ ڈریس پہنا ہوا ہے اور بڑی پیاری جولری پہنی ہوئی ہے, اور مہندی کے فنکشن میں یلو ڈریس پہنا ہے, اس پہ بھی بہت بہترین کلر اسکیم کے ساتھ جولری پہن رکھی ہے. پاگل بندہ ایسے نہیں کرتا. اس پورے کیس کے اندر پولیس کدھر ہے؟ پولیس نے کوئی ایکشن نہیں لیا. آپ نے شو کر دیا, پولیس نے دیکھا ہوگا, ہم یہ شو کر رہے ہیں, دیکھیں گے لوگ, ادارے دیکھیں گے, ایکشن ہوا کوئی اب تک؟ اس کیس کے تفتیشی کا نام ہے رفاقت. رفاقت ایک سب انسپیکٹر ہے. یہ ماں دھکے کھاتی ہوئی تھانے گئی اور جا کر کہا کہ یہ میری بچی کے ساتھ ہوا ہے, ایک درخواست کاٹ دیں مجھے تو درخواست لکھتی نہیں آتی, ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا, انصاف چاہیے. تو پہلے تو اس کو کہا گیا بی بی چپ کر کے بیٹھ, جو میں کہاں گا ادو بولی. ضلالت اور بےعزتی کروانے کے بعد ماں نے کہا کہ کاٹ دو درخواست, میں نے ہسپتال جانا ہے, میری بچی ادھر سیریس پڑی ہوئی ہے. تو درخواست لکھی گئی, لیکن آج تک اس درخواست پر پرچہ نہیں درج کیا گیا. ماں نے کہا کہ میری بچی کا میڈیکل کرا لو, پتہ لگ جائے گا کہ کیا کچھ ہوا ہے اس کے ساتھ, ملاحظہ کروا لو. کرا لینے. اس معصوم ماں کو یہ بھی نہیں پتا کہ میری بچی کا ملاحظہ ہوا ہے یا نہیں ہوا. کہتی ہو گیا. میں نے کہا آنٹی ہو گیا کہاں ہوا تھا؟ ہسپتال بھی ہوا تھا. کس نے کرایا تھا؟ وہ اسی کرایا سی. میں نے کہا آپ نے کیسے کرا لیا؟ ملاحظہ تو پولیس والا کرتا ہے, اور ملاحظہ تو ہوتا ہے جب آپ کا پرچہ درج ہوتا ہے, پھر میڈیکل ہوتا ہے. میں نے کہا چلو ہو گیا. تو آنٹی میڈیکل رپورٹ ہے آپ کے پاس؟ کہتی وہ ہم جب بھی ہسپتال جا کے مانگتے ہیں نا, تو ہمیں ہسپتال والے کہتے ہیں ہم آپ کے تفتیشی کو دیں گے. تو تفتیشی ہمارا یہ کہتا ہے چپ کر کے بہ مائی تو طلاق دلانی ہے کڑی دی. یہ رویہ ہے. پھر میں گئی ڈی ایس پی کے پاس, میں نے اس کو جا کے بتایا کہ میرے ساتھ تھانے میں یہ ہو رہا ہے, یہ لوگ میری درخواست بھی نہیں لکھ رہے. مجھ سے پہلے رفاقت ڈی ایس پی کے پاس ہو کے آ چکا تھا, اور اس کے کان میں کچھ کہہ کے آیا تھا, اور ڈائری نمبر بھی دے کے آیا تھا. میں نے کہا جی پرچے کا تو سمجھ آتا ہے کہ مقدمہ نمبر ہے, ڈائری نمبر کون سا دے؟ کہتی یہ میں نہیں پتا, بس وہ ہاتھ پرچی سی. میں نے کہا پھر ڈی ایس پی نے آپ کو کیا کہا؟ کہتی جو میری باری آئی میں اندر گئی تے نعمان نو بھی سدیا دا سی. میں نے کہا پھر دسو تواڈی کی گل ہوئی اوتھے؟ کہتی ہیں کہ ڈی ایس پی نے مجھے کہا مائی تو چپ کر کے بہ, مینوں سمجھ آ گئی ہے تو اپنی کڑی نو طلاق دوانا چاہنی ہے, لہٰذا اسی لوکاں دی طلاقاں نہیں دلاندے, اتھوں چلی جا. کسی پولیس والے کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ کے پاس ایک کمپلیننٹ آتا ہے کہ میری بیٹی کے ساتھ ظلم ہو گیا ہے, ظلم ہوا یا نہیں ہوا وہ تفتیش ثابت کرے گی, کہ آپ آگے سے ماں کو یہ کمنٹس پاس کریں کہ تم طلاقیں دلانے آئی ہو. اور وہ بھی اس ماں کو جس کی بیٹی وینٹیلیٹر پہ ہے. ظلم کتنا ہے یہ؟ انتہا کا ظلم ہے. میں یہی تو کہتی ہوں کہ ادارے بے حص ہیں. اب ایک بندہ گندا نکل آیا, اس نے یہ کام کر دیا نا, تو اب یہ تو نہیں ہے کہ پورا آوے کا آوا ہی گندا ہو جائے. بھئی آپ اس کو انصاف دلوائیں. اور اب جب یہ ہم باتیں کریں گے نا تو پولیس والے کہیں گے ہم تنقید کرتے ہیں. پہلے یہ کہیں گے کہ تمینہ ٹھیکیدار ہے. بھائی تمینہ نے یہ کیوں بولا؟ تمینہ تو ٹھیکیدار اپنی خبر کی ہے نا, جو خبر اس تک آئی ہے, جو سٹیٹمنٹ ہے. تمینہ جھوٹ بول سکتی ہے, ماں تو جھوٹ نہیں بول سکتی. جو دیکھا ہے آپ نے سارا, جو میں نے دیکھا ہے. اب والدہ یہ کہتی ہیں کہ آج تک پرچہ نہیں درج ہوا, آج تک میڈیکل رپورٹ نہیں آئی ہے. جب بھی تھانے جاتی ہوں آگے سے تھانے والے کہتے ہیں کہ تم ادھر طلاق دلانے کے لیے آئی ہو. ڈی ایس پی کے پاس گئی کہ چھوٹے افسر دی وڈے افسر نو شکایت لگاؤ تو میری گل سنے گا, تو انہیں بھی مینوں کیا چل بی بی باہر طلاق دلانا آ گئی ہیں تو بیٹا آج تک پرچہ درج نہیں ہوا. تم یہ دعا کرو کہ میری بچی ٹھیک ہو جائے. آپ نے پولیس والوں سے بات کی؟ آپ کا تو اکثر شو کے حوالے سے ان سے رابطہ رہتا ہے. شو کے حوالے سے رابطہ بھی رہتا ہے, اور بہت اچھے اچھے پولیس آفیسرز بھی ہیں جو ایکشن لیتے ہیں, کام بھی کرتے ہیں. اس کیس میں رفاقت تفتیشی کو کال ملائی گئی کس ٹائم؟ جب میں نعمان کا انٹرویو کرنے گئی. ایک وہ گفتگو ہے جو میں منہ سے کر رہی ہوں, ایک وہ گفتگو ہوگی جو میری باڈی بتائے گی کہ یہ سچ کہہ رہی ہے کہ جھوٹ کہہ رہی ہے, یا یہ اکڑ رہی ہے یا نہیں اکڑ رہی. فار ایگزامپل, جب میں نعمان سے سوال کر رہی تھی, وہ پتہ کیا کہتا ہے مجھے, او ٹھہر جا ایک منٹ, میں ہونی رفاقت نو بلانا, فون کر رہا ہے. ظالم کے موبائل میں رفاقت کا نمبر سیو ہے, اور اس کی دسترس ہے کہ وہ کال کرے اور تفتیشی سے بات کرے, جو کہ ہے بھی نہیں, ابھی پراپر پرچہ بھی نہیں ہوا, درخواست کا تفتیشی ہے. جس کو مار پڑی, جو زندگی موت کی جنگ لڑ رہا ہے, وہ کہتی ہے کہ رفاقت میرا فون ہی نہیں سنتا. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. کیسا ہے یہ فیصلہ؟ کیسی تفتیش ہو رہی ہے؟ افسوس ہے, افسوس ہے. یہ حالات ہیں ان تھانوں کے, اور یہی حالات ہیں. تفتیشی کہتا ہے ثابت کرو کہ نعمان نے ماریا ہے ہیرا نو.
پھر میں پرچہ درج کراں گا تے کم کراں گا. ثابت ماں نے تھوڑی کرنا ہے, ثابت تو پولیس نے کرنا ہے. ثابت ماں نے تھوڑی کرنا ہے, ثابت تو آپ نے کرنا ہے. آپ کو تنخواہ ثابت کرنے کی ملتی ہے, آپ کو تنخواہ بدتمیزی کرنے کی نہیں ملتی, آپ کو تنخواہ تفتیش کرنے کی ملتی ہے. یہ باتیں پھر آپ لوگوں کو چپتی ہیں, پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیکیدار لگے ہیں صحافی, ان کو یہ تو ان کو وہ. ہم اصل میں آپ کا کچا چچا کھول کے تصویر لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ آپ یہ کام کرتے ہیں تھانے میں بیٹھ کے. آج ایک ماں کے ساتھ کی ہے, ہم نے اس کا ذکر کر لیا, نہ جانے کتنی ماؤں کے ساتھ کرتے ہیں. پتہ نہیں کتنی ہیرا جو ہیں اس ٹائم وینٹیلیٹرز پہ ہوں گی. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ اتنا ظالم معاشرہ ہے اور معاشرہ ہم سے بنتا ہے. یہاں اگر پتہ لگے گا نا کہ یہ لڑکی ہے اور اس کی شادی کی ہے اور اس کا باپ نہیں ہے, اس کا بھائی نہیں ہے, تو آپ یقین کریں اس معاشرے میں سسرال والے اس کا جینا حرام کر دیں گے. کیوں؟ ایدا کیڑا پیچھا ہے, ساڈا کی ہو جانا ہے. ایسے ہی لوگ اس معاشرے میں بھی رہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ تیرا باپ نہیں ہے بیٹا, میں تیرا باپ ہوں. سسر ایسا بھی ہوتا ہے, داماد ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں امی آپ کا بیٹا نہیں ہے نا, کوئی بات نہیں, میں آپ کا بیٹا ہوں. تو اچھے برے لوگ ہر جگہ موجود ہیں, لیکن زیادہ تر ہمارے معاشرے میں برے لوگ ہیں. آپ لوگوں کو یہ چاہیے تھا کہ ہیرا کا باپ دنیا پہ نہیں ہے, ہیرا کا بھائی نہیں ہے, آپ لوگ اس کا سہارا بنتے, بیک بون بنتے. وہ یتیم بچی کے منہ سے نکلی دعا لگتی ہے آپ کو, آپ پتہ نہیں کدھر کے کدھر پہنچ جاتے. آپ نے کیا کیا, آپ نے کہا تیری ایسی تھی تیسی. مجھے نہیں آج تک سمجھ آئی کہ آپ جب عورت کے اوپر ہاتھ اٹھاتے ہیں, ڈنڈے مارتے ہیں اس کے سر میں, کمر میں, اس کو فالج کر دیا, اس کو مارا پیٹا, اس کا بچہ ضائع کر دیا, گھر سے نکال دیا, بخار کی حالت میں جھٹکے لگ رہے ہیں, تم گلی میں پھینک کے چلے گئے ہو. اللہ نہ کرے کہ کسی کی بہن کے ساتھ ہو, یہ آخری کیس مجھے بولنا پڑے کہ ہیرا کے ساتھ ایسا ہوا. لیکن آپ میری بات نوٹ کر لیں, صرف اور صرف سرچ کریں گوگل پہ, ایسی لڑکیاں جن کا باپ نہیں ہے, جن کا بھائی نہیں ہے, ان کے ساتھ اگلے سلوک کیا کرتے ہیں. میں آپ کو ہسٹری پوری دے دوں گی, 1 سال میں کتنے کیس ہوئے, کلیئر کتنے ہوئے, تفتیشیوں نے کیا کیا, اور لڑکیوں کے ساتھ کیا ہوا. کوئی قبر میں پہنچ جاتی ہے, کوئی طلاق لے کے گھر آ جاتی ہے, کوئی ساری زندگی مار کھاتی رہتی ہے کہ بچے پیدا ہو گئے ہیں اب تو کمپرومائز کرنا ہے. لیکن اس کیس میں بچے بھی نہیں پیدا ہو سکے. یہ زیادہ برا اس لیے لگ رہا ہے مجھے کہ ہیرا یہ کہتی ہے مجھے مارا ہے, مجھے مارا ہے, اس کے علاوہ اس کو کچھ یاد نہیں ہے, اور ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آپ دعا کریں. تو تکلیف تو ہوتی ہے, تو مجھے بھی تکلیف ہوئی. اللہ کرے یہ الزامات بے بنیاد ہوں اور نعمان صاف ستھرا ہو کے اس کیس سے نکلے. اگر اس نے یہ کام نہیں کیا, اور اگر اس نے یہ کیا ہے, میں کہتی ہوں اس کو ایسی سزا دینی چاہیے کہ عبرت کا نشان بن جائے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں ویمن پولیس اسٹیشن ہے, وہ تو سنیں بڑا کام کر رہے ہیں, لیکن پھر دیکھتے ہیں ہیرا ہے, ہیرا کے علاوہ فائزہ, جو مرضی آپ نام لے لیں, نام الگ ہوں گے, لیکن ایسا ہو رہا ہے, لاہور میں ہو رہا ہے, پنجاب میں ہو رہا ہے, پاکستان میں ہو رہا ہے. وومن پروٹیکشن ایک ادارے کا نام آپ نے سنا, فاطمہ چدر صاحبہ نے کافی عرصہ اس کو دیکھا, اور اب چینج ہے, اب ہنا صاحبہ ہیں ایسے, اور وہ بھی کام کر رہی ہیں. اچھا, وہ بھی کام کرتی ہیں, مختلف اداروں میں جاتی ہیں, مختلف ڈسٹرکٹس میں جاتی ہیں, باقاعدہ لڑکیوں بچیوں کے پیچھے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان تک اب تک یہ کیس پہنچا نہیں. نمبر 1, جو اب تک وہ پہنچی نہیں یا انہوں نے ایکشن نہیں لیا. تصاویر ہم سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں. اب اگر میں بات کروں تھانے کی, اوور آل, صرف اس کیس کی نہیں, جس معاشرے میں ہم بیٹھے ہیں نا, یہاں پہ جو چلاک عورتیں ہوتی ہیں نا, جو ٹریک سے ہٹی ہوتی ہیں, جو کرمنل ذہنیت بھی رکھتی ہیں, کرمنل کام بھی کرتی ہیں, اور اس میں سے مکھن میں سے بال کی طرح کیسے باہر آنا ہے ان کو یہ بھی پتہ ہے. کھلاڑی کو پتہ ہوتا ہے جرم کیسے کرنا ہے اور اس سے نکلنا کیسے ہے, اناڑی کو نہیں پتہ ہوتا. کھلاڑی عورتیں اپنے کپڑے خود ہی پھاڑ کے تھانے جا کے کہتی ہیں اوئے مجھے مارا ہے, اس نے مارا ہے اور میرے کپڑے پھاڑے. میں کہتی ہوں دوڑ لگ جاتی ہے, سچو کیوں پرچہ کاٹتا ہے, اس کو پتہ ہے آگے جو بندی کھڑی ہے نا, اس کو پتہ ہے قانون کیا ہے اور کیا نہیں. بھائی یہاں پہ ماں چیخ رہی ہے کہ لالو لال کر دی میری بچی, بخار چڑھا ہوا, اس کو نیلو نیل کر دی میری بچی, برا حال ہے, تم اس کا میڈیکل نہیں کراتے, تم اس پر پرچہ نہیں کاٹتے, کیسے پاسبل ہے. دیکھیں تفتیش میں ثابت ہونا ہے کہ یہ کام سچا ہے, جھوٹا ہے, یہ الزام بنیاد والا ہے یا بے بنیاد ہے. انیشیل سٹیج پر آپ پرچہ کاٹنے کے پابند ہیں, یہ آئی جی صاحب کہتے ہیں. ایسی ہے, باقی باتیں بات کی ہیں. عورتیں الزام لگا دیتی ہیں کہ میرے ساتھ زیادتی کر دی. بڑے کیس ایسے ہیں جس میں زیادتی ہوئی نہیں ہوتی, صرف اگلے بندے کو گندا کرنے کے لیے, نیچے لگانے کے لیے, ذلیل کرنے کے لیے کیس ہو جاتا ہے. کیس سے مراد ہے پرچہ ہو جاتا ہے. تفتیش میں ثابت ہوتا ہے جی یہ تو بے بنیاد الزام تھا, اس نے جھوٹ بولا. بھئی آپ تو پرچہ ہی نہیں درج کر رہے, مطلب کہ آپ پہلی سیڑھی نہیں چڑھنے دے رہے, آگے کی تو باتیں بات کی ہیں. کس نے انصاف لیے, کس نے پیسے لگانے ہیں وکیلوں کے, جس کے پاس روٹی کے پیسے نہیں ہیں وہ وکیل کہاں سے لائے گی. تو میں آپ کے آج کے پوڈ کاسٹ میں یہ ریکویسٹ کرتی ہوں آپ کے تمام ویور سے, دیکھنے والوں سے,
کہ اس ٹائم وقت تو یہ ہے, موقع کا تقاضا اور وقت کا تقاضا یہ ہے کہ سب کو ہیرا کا بھائی بننا چاہیے, سب کو ہیرا کا باپ بننا چاہیے. یتیم کی دعا اور بد دعا بڑی لگتی ہے. آپ بیک بون بنیں اس کی, سب سے پہلے آپ کا انٹرسٹ ہونا چاہیے کہ ہیرا ٹھیک ہو جائے, پیسہ لگائیں, ہیلپ کریں, پیچھے جائیں, سپورٹ کریں, اپنی آخرت کے لیے کریں. پھر اس کے بعد میدان میں آ جاؤ بھائی کس کس نے کیا ہے, سپورٹ کرنا چاہیے, انصاف دلوائیں انہیں. انصاف دلوائیں. جس کی زیادتی ہے وہ بھگتے, کیوں کیا اس نے ایسا. یہ تو ہم نے ہیرا کی بات کی نا, اللہ اسے صحت دے, اور انشاءاللہ اگلے پوڈ کاسٹ میں ہم بتا رہے ہوں گے لوگوں کو کہ اب وہ ٹھیک ہے اور اسے انصاف ہم دلوائیں گے. آمین انشاءاللہ. 100 بچوں کا مبینہ قاتل جاوید اقبال, اس کی سٹوری تو ہم نے پہلے ڈسکس کی ہوئی ہے. ایک اور کیس میں نے دیکھا, سیریل کلر ہے, اس نے 27 عورتوں کا قتل کیا. یہ تمام قتل اس نے کیے کیسے, اور 27 قتل کر دیے, پکڑا کیوں نہیں گیا تھا؟ قاتل کا نام ہے یوسف, جو کہ ہمارے اس کیس کا ملزم ہے. یوسف دکھنے میں بڑا ہی پیارا ایک بارش آدمی لگتا ہے. بارش آدمی, داڑھی سفید, بال سفید, یعنی ایک بزرگ کہہ لیجئے, میچور کہہ لیجئے. جب بال سفید ہو جاتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کانسیپٹ آتا ہے کہ یقیناً شادی شدہ, بال بچے دار ہے, لیکن یہ ان میرڈ ہے, اس کی شادی نہیں ہوئی. مسئلہ یہ تھا کہ ٹوٹل اس نے قتل کیے ہیں 27. اب قتل تو ایک ہو جائے اور پرچہ ہو جائے تو اس میں سے نکلتے نکلتے آپ کے کھلے ڈلے پیسے بھی لگتے ہیں, جو ہم نے معاشرے میں دیکھا, اور پھر اس کے باوجود آپ کھپ بھی جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں میرے باپ کی توبہ, میں نے کسی کو دبکا مارا, اگر تو اس کو پراپرلی ڈیل کرے ادارے. اب اس کیس میں جو یوسف ہے یہ سیالکوٹ کا تھا, اور اس نے 20 عورتوں کو قتل کر دیا, ون بائی ون. طریقہ واردات کیا تھا؟ طریقہ واردات یہ تھا کہ بس سٹاپس پہ, بازاروں میں, مختلف جگہوں پر جا کر یہ تاڑتا تھا کون سی لڑکی پریشان نظر آتی ہے, کون سی لڑکی جاب کی تلاش میں ہے, کس لڑکی کا کیا مسئلہ ہے, کس عورت کا کیا مسئلہ ہے, خواتین کا. جب مسئلہ سمجھ لیتا تھا تو پھر کھلاڑی ایسا تھا کہ جا کے آہستہ 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 ان کو کنونس کرتا تھا. کیا؟ فار ایگزامپل, میرے پاس نوکری نہیں ہے, میں نوکری کی تلاش میں ہوں, بڑی پریشان ہوں. عورت ہمیشہ سے, وہ عورت جو معاشرے کے ہاتھوں سے نہیں نہ گزری ہوتی, بڑی معصوم ہوتی ہے, اس کو جب امید نظر آتی ہے نا کہ مجھے جاب مل جائے گی, تو وہ کہتی ہے یہی وہ بندہ ہے جس کی مجھے تلاش تھی, اور یہ فرشتہ ہے. اصل میں وہ فرشتہ نہیں ہوتا, وہ شیطان ہوتا ہے. اور ایسا بزرگ آدمی جس پہ ہر بندہ یقین کر سکتے ہے کہ اس نے کیا بگاڑنا ہے. دیکھ کر بندہ کہتا ہے یار بڑے شریف آدمی ہے, تو میری ہیلپ کر رہا ہے, چلو شکر ہے میرا وسیلہ بنا. یہ پہلے لڑکی کا اعتبار حاصل کرتا تھا, پھر اس کو کہتا تھا کہ چلو آؤ میں تمہیں لے کر چلتا ہوں, میرے ساتھ چلو, میں تمہیں نوکری دلوا دیتا ہوں, میرا تعلق والے ہیں, مختلف وارداتیں ہیں. پھر کسی ویرانے میں لے جاتا تھا. اب جو لڑکی گھر سے باہر نکلتی ہے نا, ڈیفینیٹلی اس کے پاس موبائل بھی ہوتا ہے, اس کے پاس پیسے بھی ہوتے ہیں. 500 600 300 200 1000 2000 اتنے پیسے ہر ایک کے پاس ہوتے ہیں. چلو جی 2000 نہیں ہوگا تو 200-300 تو ہوگا, کرایہ تو رکھا ہی ہوگا اللہ کی بندی نے. یہ پیسے سائڈ پر لے جا کے اس سے چھینتا تھا, اور پھر اس کے سر میں اینٹ مار کے اس کو قتل کر دیتا تھا. ہر خاتون کا قتل اس نے اینٹ کے ذریعے کیا ہے. یہ خبر بہت زیادہ وائرل ہوئی, ایک خوف کی فضا پھیل گئی ہر طرف, وہ اینٹوں کے ذریعے سے قتل کرتا ہے کوئی بندہ, کیسے عورت قتل ہو گئی, یہ قتل کیسے ہوا جی, سر پہ اینٹ ماری ہے. پولیس ٹریس کر رہی ہے, کوئی پتہ نہیں. پھر 2-3 دن بعد خبر آ گئی ہے, پھر عورت قتل ہو گئی. کیسے ہو گئی, اس کے بھی اینٹ ہے. یعنی یہ ایک خبر بن گئی تھی, ٹکرز چلتے تھے کہ اینٹوں کے ذریعے سے کوئی درندہ عورتوں کو قتل کرتا ہے, کیونکہ یہ کرتا ہی ہمیشہ اس طرح سے تھا. ہم نے 90s میں دیکھا تھا ایک ہتھوڑا گروپ بھی تھا. یس, ہتھوڑا گروپ بھی تھا. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ عورتیں بائک پہ گھر سے نکلتی ہیں, کراچی کی بات ہے پچھلے سال کی, واپس نہیں آ پاتی, ان کا راستے میں گلا کاٹ دیا جاتا ہے, چلتے چلتے بائک سے لوگ چھریاں مارتے. تو وہ بھی ایک گروپ تھا, پورا گینگ تھا پورا. اچھا جناب, یہ اینٹیں مارتا تھا, وہیں پھینکی عورت, 500 600 400 جو کچھ بھی اس کے پاس سے نکلا وہ لیا اور آ گیا. ہمارے ذہن میں سب سے پہلے یہ سوال آتا ہے, لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ شاید زیادتی کرتا تھا, ہوس کا پجاری تھا, کوئی درندہ تھا. وجہ کیا تھی؟ وجہ کیا تھی, ایسا کیوں کرتا تھا؟ تو یہ ہوس کا پجاری نہیں تھا, اس نے سنگل عورت کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کی, نہ کوشش کی. اس کا انٹرسٹ وہ 400 روپے تھے, وہ 300 روپے تھے, وہ 600 روپے تھے جو عورت کے جیب میں, پرس میں, ہاتھ میں, جہاں بھی ہوتے تھے. تو قتل کرنے کی کیا ضرورت تھی, چھین تو لیتا تھا. یہ بندہ مینٹل تھا, اس کو لت پڑ گئی تھی عورتوں کو قتل کرنے کی, اور دلچسپی اس کی 400 500 300 تھی. اگر یہ بندہ درست ہوتا ذہنی طور پہ تو کیا یہ شادی نہ کرتا؟ بال اس کے سفید ہیں, یہ شادی کرتا سب سے پہلے. پھر آپ قتل کتنے پیسوں کی خاطر کر رہے ہیں؟ 400 کے پیچھے کوئی کرتا ہے؟ آپ نے آج تک سنا کہ 400 کے پیچھے بندہ مار دو جی؟
ایسا نہیں ہوتا. اور پھر آپ ٹارگٹ بھی عورتوں کو کرتے ہیں. اب اداروں کی طرف ہم آ جاتے ہیں. 20 عورتوں کا قتل کر چکا, پھر جا کے یہ بندہ ٹریس ہوا, پولیس نے پکڑا اور ایک مضبوط چالان کے ساتھ اس کو جیل بھیج دیا گیا. عدالت میں کیس لگ گیا. 2010 میں عدالتی حکم کے مطابق سزائے موت ہو گئی یوسف کو. یوسف جیل چلا گیا. لوگوں نے سکھ کا سانس لیا کہ اچھا ہوا سزا ہو گئی. ٹھیک 6 سال بعد, 7 سال کے اندر 6 سے 7 سال سیم واقعات ریپیٹ ہونے لگے کہ عورتوں کے سر میں اینٹیں ماری گئی ہیں اور عورتیں مر رہی ہیں. اور سب کا طریقہ واردات اور عورتوں کے قتل ہونے کا جو انداز ہے وہ سر ہی ہے. اینٹ جو مارتا ہے وہ مارتا بھی سر پر ہی ہے, اور سر اسی طرح مری ہیں. اور مزید 7 عورتیں گجرانوالہ میں اسی طرح سے قتل ہونے کے بعد مختلف جگہوں پر گری ہوئی پائی گئیں. پولیس کے پاس جب کیس آیا تو پولیس نے سب سے پہلے یہ دیکھا کہ یہ 7 کی 7 ایک ہی انداز میں کیسے قتل ہو جاتے ہیں. سیریل کلنگ ہے کیا یہ سیریل کلنگ ہے؟ ہسٹری چیک کی گئی تو پتہ چلا کہ ایسی وارداتیں ماضی میں بہت ہو چکی ہیں. سیالکوٹ میں, لیکن سیالکوٹ میں, اور وہ تو 20 قتل تھے جو ہوئے تھے اور ہوئے عورتوں کے ہی تھے, لیکن وہ قاتل کدھر ہے؟ قاتل تو جیل بیٹھا ہے. جیل میں ہے. مطلب کوئی اور قاتل تھا کیا؟ کوئی اور قاتل تھا؟ یہی سوال پولیس کے ذہن میں آیا اور پولیس نے اس پر تفتیش کی. تو جناب معلوم ہوا کہ اس کی سزائے موت کا جو فیصلہ لوئر کورٹ نے سنایا تھا یوسف کے لیے, اس فیصلے کو دوبارہ سے چیلنج کیا گیا دوسری کورٹ میں, اور اس چیلنج کو قبول کرنے پر سزائے موت کے فیصلے کو ختم کر کے اس کی ضمانت دے دی گئی. یہ باہر آ گیا جیل سے, سدھرا نہیں, باہر آ گیا. اب ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ بندہ ڈر جاتا ہے, یار 20 قتل کیے ہیں, اب تو پولیس کو پتہ ہے, اب تو جیل والوں کو پتہ ہے, سب کو پتہ ہے کہ یہ کام اس نے کیا ہے, تو میں سب کی نظروں میں ہوں تو شاید میں ڈر جاؤں, میں ہٹ جاؤں. ہم سب یہی سوچتے ہیں. یہ نہیں ڈرا, یہ نہیں ہٹا. اس نے کیا کیا؟ اس نے کچھ ہی عرصے کے بعد پھر سے قتل کرنا شروع کر دیا. اب یہ وہ بات ہے جو میں کر رہی ہوں کہ گجرانوالہ میں 7 عورتوں کا مزید قتل ہوا. پولیس نے جب ٹریس کیا, چیک کیا کہ پہلے کس نے کیا تھا, اب کون کر رہا ہے, اب یہ ظاہر ہے جیل بھی کاٹ کے آیا تھا, حلیہ تھوڑا سا چینج بھی تھا, وائٹ بال بھی تھے, وائٹ داڑھی بھی تھی, فیملی ہسٹری چیک کی گئی, فیملی ٹری نکالی گئی تو نہ بچے نکلے نہ بیوی نکلی, بہن بھائی والدین ضرور نکلے. اور جب اس کے پرچے چیک کیے گئے تو سمجھ آ گئی کہ بھائی پرچوں کی تو لمبی لسٹ ہے. پھر مبینہ پولیس مقابلہ ہوا اور پولیس مقابلے میں ساتھی کی فائرنگ سے یہ شخص ہلاک ہو گیا اور اس کو مٹی کے نیچے دبا دیا گیا, الحمدللہ. اچھا, یہ تو ایک پرانا کیس تھا جسے آج ہم نے ڈسکس کیا. 1998 کا بھی ایک کیس ہے, ریسنٹلی آپ کے سامنے سے بھی گزرا, میں نے بھی دیکھا. بھائی, ماں, باپ, 3 لوگوں کا گلا کاٹ کے قتل کیا گیا. بالکل. قتل کی وجہ کیا تھی؟ ایسا ہو کیسے گیا کراچی میں؟ ایک لڑکی ہے جس کا نام ہے آسمہ, جو اپنے ابو کی پیاری بیٹی ہے, اپنے بھائی کی پیاری بہن ہے, اور اپنی والدہ کی بھی پیاری سی گڑیا ہے. آسمہ کالج جاتی ہے, اسٹڈیز کر رہی ہے. آسمہ کالج میں آتے جاتے, اٹھتے بیٹھتے, گھر سے باہر آتے جاتے ایک لڑکے کے ساتھ انٹرسٹڈ ہو گئی ہے. وہ لڑکا ویلا نکما آوارہ ہے, وہ اچھا لڑکا نہیں ہے. آسمہ دن اور رات اس کے ساتھ فون پر باتیں کرتی رہتی ہے. والدہ منع کرتی ہیں لیکن آسمہ اچھا امی چلیں ٹھیک ہے اب نہیں کرتی. 10 منٹ کے لیے موبائل چھوڑا, پھر موبائل پکڑ لیا. اس کی یہ روٹین ہے. والدہ کہتی ہیں تعلیم پر توجہ دو بیٹا, یہ پڑھنے کا ٹائم ہے. اور عمر کتنی ہے؟ 16.5 سال. نہیں باز آئی. بھائی نے یہ نوٹس کیا کہ ہر ٹائم آسمہ جو ہے یہ فون پکڑ کے کیوں بیٹھی رہتی ہے, اس کو کیا دلچسپی ہے. ایک دن اسی طرح فون پر گپے شپے مار رہی تھی. بھائی نے پیچھے کھڑے ہو کے پہلے تو کال سنی. جب اس نے اپنے آپ کو کنفرم کر لیا کہ کوئی لڑکا ہی ہے جس سے اس طرح کی گپے ماری, اس نے فون چھینا. اس سے فون چھینا, کال رجسٹر کھولا تو جناب کال نہیں ساری اس لڑکے کی تھی. بھائی کو بہت برا لگا. بھائی نے خوب مارا پیٹا, منع کیا, موبائل لیا, چھین لیا کہ اب تمہیں موبائل نہیں دینا, اب تم آرام سے بیٹھو اور تم خراب ہو رہی ہو. مجھے لگتا ہے کہ کسی بھی بھائی کو جب پتہ چلے گا کہ میری بہن یہ کر رہی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ غصہ کرے گا. وہ خوش نہیں ہوتا اس بات پہ, وہ غصہ کرے گا کیونکہ اس کی بھی شادی کی عمر بھی نہیں ہے نا, 16.5 سال تو ہے, ابھی تو پڑھ رہی ہے. خیر یہ باز نہیں آئی. یہ قصہ سارے کا سارا نواب فیملی کا ہے. ان کی فیملی کو کہا جاتا ہے نواب فیملی, اور اس میں گھر کے سربراہ بھی نواب صاحب ہی ہیں. نواب صاحب کو پتہ چلا کہ بچی یہ حرکتیں کرتی پھر رہی ہے. انہوں نے بھی غصہ کیا, منع کیا, اور یہ کہا کہ موبائل تمہارا بند ہے. اب آسمہ کا موبائل بند, فرینڈس کے گھر جانا بند, باہر اکیلے آنا جانا بند, فل پابندیاں. کالج سے گھر, کالج سے گھر.
15 سے 20 دن 1 مہینہ پابندی برداشت کی. اس کے بعد باپ اور بھائی سے معافی مانگی کہ میں اس کو چھوڑ چکی ہوں, اب میں اس کے پاس نہیں جاؤں گی, مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے جو بتایا یہ ٹھیک ہے. ان کا اعتماد پھر سے جیتا, جو چھنا ہوا اعتماد تھا اس کو جیت لیا. فیملی میں ایک برتھ ڈے کا فنکشن آیا, اپنے پیرنٹس کے ساتھ وہاں پر گئی, موبائل تو اس کے پاس تھا نہیں, وہاں پر ان کے گھر سے جا کے لینڈ لائن سے کال کی اور کال کر کے اس لڑکے کو بتایا کہ مجھے تو اتنا مارا پیٹا ہے, میرے پاس موبائل نہیں ہے, مجھے پوچھا نہیں ہے, تم نے اتنے دن ہو گئے تم نے رابطہ نہیں کیا. وہ آگے سے کہتا ہے میں تو کال پر کافی کوشش کرتا رہا ہوں, بار بار تمہیں کال ملاتا تھا, تمہارا نمبر نہیں ملتا تھا, میں تمہاری گلی کے پھیرے مارتا رہا ہوں, تمہارے بھائی نے مجھے پکڑ کے ایک دن مارا ہے کہ تم ادھر گلی میں کیا کرنے آئے ہو, کیا بھائی کو پتہ لگ گیا؟ پھر وہ کہتی پتہ لگ گیا, میرے پاس تو پابندیاں ہیں, میرا تو باہر نکلنا بند ہے, یہ وہ لمبی چوڑی گفتگو کی. اور پھر لڑکی نے کہا کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی, بھائی کوئی حل نکالو, میں نہیں رہ سکتی. پھر ان دونوں نے مل کر ایک پلان بنایا, اس پلان میں 3 لوگ قتل ہوئے. پلان کو ہوا دینے والی سہولت کار یہ بیٹی تھی اور قاتل وہ عاشق تھا. وہ پلان کیا بنا سنیے. ایک دن دوپہر کے ٹائم 15 پر کال کرتی ہے آسما اور پولیس کو کہتی ہے ڈاکو آئے تھے اور آ کے ہمارے گھر کے تمام سامان کو الٹا سیدھا کر کے ضروری چیزیں لے گئے ہیں, میری ماں, میرا باپ, میرے بھائی کو قتل کر دیا ہے. پولیس موقع پہ پہنچی, لاشوں کو دیکھا تو لاشوں کے منہ میں کپڑا ٹھونسا ہوا تھا, ہاتھ اور پاؤں کو باندھا ہوا تھا اور ان کے گلے پر چاقو کے ذریعے سے کٹس لگائے ہوئے تھے اور قتل کیا ہوا تھا, ذبح کر دیا تھا. ایک کمرے میں باپ کو, ایک کمرے میں بھائی کو اور ایک کمرے میں والدہ کو. پولیس نے کہا کہ اوہو بڑا ظلم ہو گیا, اور ڈیفینیٹلی یہ ظلم ہے. لاشیں تحویل میں لیں, پوسٹ مارٹم کروایا, پرچہ درج کیا اور تفتیش کا آغاز کیا. اس ٹائم یہ لڑکی بے ہوش ہو کے گر رہی تھی. ہائے میرے ابو, ہائے میری امی. اب بندہ کیا کہے, 16.5 سال عمر, اتنا بڑا ڈرامہ یار. ماں قتل کروا دی اس لڑکے کے پیچھے. ماں سے اتنی محبت تھی کہ اس لڑکے سے محبت تھی, 3 دن کی محبت, 2 مہینوں کی محبت. خیر, پولیس نے ٹھیک 4 دن کے بعد تفتیشی نے اس کے گھر کا چکر لگایا. اس ٹائم تو بہت رود ہو رہی تھی, اس حالت میں نہیں تھی کہ یہ آگے سے کوئی جواب دیتی, کوئی معلومات دیتی, اسٹیبل نہیں تھی. چلو اب ہوش آ گئی ہوگی, 4 دن گزر گئے. دروازہ کھولا, کھٹکھٹایا تو بی بی اندر بیٹھی بیف کباب کھا رہی ہے, ہنسی مذاق پاس گانے لگائے ہوئے. اس نے کہا یہ کیا بات ہو گئی, یہ تو پرسوں تو یہ رو پیٹ رہی تھی, 4 دن پہلے کتنا فرق ہے, اور یہ بیف کباب کھا رہی بیٹھی. جس کا گھر اجڑ جاتا ہے نا علی, جس کے ماں باپ ذبح ہو جاتے ہیں, وہ سالوں سال ٹرامے سے باہر نہیں آتے, اور کئی تو ذہنی مریض ہو جاتے ہیں. یہ بیف کباب کھا رہی ہے. اس کو شک پڑ گیا, اس نے شو نہیں اس کو کرایا کہ مجھے تم پر شک ہو رہا ہے. اس نے کہا آپ جس دن 15 کی کال کی ہے اور آپ کے والدین ذبح ہوئے, قتل ہوئے, آپ اس ٹائم کہاں تھی؟ میں تو کالج تھی. اچھا, کالج سے کتنے بجے چھٹی ہوئی؟ اتنے بجے چھٹی ہوئی. پھر آپ گھر آئیں؟ پھر میں گھر آئی, میں نے امی کو سلام کیا, امی السلام علیکم. امی ہمیشہ میرے سلام کا جواب دیتی ہیں, اس دن میری ماں نے جواب نہیں دیا. پھر ڈرامہ شروع, میں ٹرامے میں جا رہی ہوں, مجھے بہت ٹینشن ہو رہی. پولیس نے کہا ہاں بھائی ظاہر ہے اس کی فیملی چلے گئی تو اس کو تو دکھ ہوگا. ایگزیکٹلی آپ بتا سکتی ہیں کہ آپ کہاں کی اسٹوڈنٹ ہیں اور کیا پڑھ رہی ہیں؟ اس نے بتایا. تفتیشی بڑا سمجھدار انسان تھا, مجھے ایسے پولیس والے بڑے اچھے لگتے, میں کہتی ہوں سلام ایسے پولیس والوں کو. کالج چلا گیا اللہ کا بندہ, جا کے ایڈمنسٹریشن آفس میں کہتا ہے کہ جی مجھے اسٹاف کا اور ریکارڈ کا, رجسٹر کا پورا ریکارڈ چاہیے کہ اس ڈیٹ کو یہ بچی اس کلاس کی, یہ اسٹوڈنٹ اس سیمسٹر کی آئی تھی آپ کے پاس. تو کالج والوں نے کہا وہ تو آئی نہیں, اس دن چھٹی پر تھی. تفتیشی کا شک اور مضبوط ہوا کہ ہاں میں صحیح سوچ رہا تھا, میں الزام نہیں لگا رہا تھا. وہ پھر سے گھر آیا اور آ کے اس کو کہا کہ آپ کالج گئی تھی؟ ہاں میں کالج گئی تھی, آپ پتہ کر لیں میرے کالج سے. ایکسٹرا کانفیڈنس. کہتے آ جاؤ تھانے لے آئے. تفتیش کی روایتی انداز میں ذرا ڈاڈے سوال کیے, الٹے سیدھے, بار بار سوال پہ سوال کرو, انسانی ذہن جو ہے نا وہ الجھ جاتا ہے. اور پولیس والے تو آپ کو پتا پھر ماہر ہوتے ہیں بندے سے اگلوانے کے. انہوں نے سوال کیا, انہوں نے کہا سچ بتا دو تم اس دن کالج گئی تھی؟ ہاں جی میں گئی تھی. پولیس نے ریکارڈ سامنے رکھ دیا, تم تو گئی نہیں. CCTV فوٹیج سامنے رکھ دی, تم تو گئی نہیں. ہاں میں نہیں گئی. کیوں نہیں گئی؟ پھر یہ جو ساری ڈیٹیل میں نے آپ کو سنائی ہے نا کہ لڑکا تھا, گپ شپ تھی, ملنا تھا, شادی کرنی تھی, باز نہیں آئی. میں نے پھر اس کے ساتھ مل کر ایک پلان بنایا تھا. اس پلان میں میرا فرینڈ اپنے ساتھ
2 دوست اور لے کر آیا, کل 3 لڑکے تھے. صبح صبح اٹھ کر میں نے گھر کا مین گیٹ کھول دیا. یہ لوگ آئے, آ کر ان کو میں نے بتایا کہ ابو اس کمرے میں, امی اس کمرے میں اور بھائی اس کمرے میں. سب سے پہلے ہم ابو کے پاس گئے, میں نے دوپٹہ دیا, ان دونوں نے منہ میں ٹھونسا دوپٹہ, پھر ہاتھ پاؤں باندھے. پھر اس کے بعد اگلے کمرے میں گئی, امی تھیں. میں نے امی سے کہا امی ذرا 2 منٹ کے لیے باہر تو آنا, بھائی کی طبیعت بڑی خراب ہے, بھائی کو الٹیاں آ رہی ہیں. آہستہ بولیں, ابو اٹھ نہ جائیں, ایکٹنگ چیک کریں. ماں ہاں آہستہ آہستہ آ رہی ہے, ہاں ہاں. بھائی کو بیٹے کو کیا ہو گیا؟ جب ماں جیسے ہی باہر آئی ہم نے قابو کر لیا اور اس کے ساتھ بھی یہی سلوک, منہ میں دوپٹہ ٹھونسا, ہاتھ پیر باندھے. پھر تیسری باری آ گئی بھائی کی, بھائی کے کمرے میں گئے, اس کے ساتھ بھی یہ سلوک. جب آپ کسی کے منہ میں کپڑا ٹھونس دیتے ہیں نا, امیجن کریں ہاتھ اور پاؤں باندھ دیتے ہیں, پھر وہ مزاحمت کرے گا تو کتنی کا کرے گا, چیخے مارے گا, اس کی آواز ہی نہیں نکلنی, جتنی مرضی مار لے چیخے. ٹانگیں باندھی ہیں, پاؤں باندھے ہیں, بھاگ تو نہیں سکتا, کچھ بھی نہیں کر سکتا. یہ تینوں کام کرنے کے بعد تینوں دوست موقع پہ لڑ پڑے. کس بات پہ؟ ایک اس ٹائم کہتا ہے کہ تم لوگوں نے تو ڈیل یہ کی تھی کہ ان کے گھر سے چوری شوری کریں گے, پیسے خوب ہیں ان کے پاس, اور پھر اس کے بعد وہاں سے فرار ہو جائیں گے. تو اب ہم نے سامان تو سمیٹ لیا سارا, چوری شوری تو کر لیا. یہ لڑکی بتا رہی تھی کہ ادھر پیسے پڑے ہیں, ادھر پیسے پڑے ہیں, ادھر پیسے پڑے ہیں. تو اب بس ٹھیک ہے, ہم نے تو لوٹ لیا, اب چلیں. اس نے کہا نہیں نہیں نہیں, خالی لوٹنا نہیں ہے, ان کو قتل بھی کرنا ہے. لالچ لگائی نا. اس نے کہا ڈیل تھی میری آپ سے چوری کی, قتل کی نہیں, میں نے قتل نہیں کرنا بھائی. وہ لڑکا تھوڑا سا سائڈ پہ ہو گیا. اب باقی 2 کون کون بچے, فرحان اور جاوید, ان دونوں نے مل کر, ہاتھ پاؤں تو باندھ چکے تھے, ان دونوں نے مل کر آسما سے کہا جاؤ چھری لے کر آؤ کچن سے. آسما کچن سے چھری لائی اور انہوں نے پکڑ کے ذبح کیا, وہاں سے فرار ہو گئے. اب پلان یہ تھا کہ جو پیسہ اٹھایا تھا, جو زیور اٹھایا تھا, وہ لے کے بھاگوں گی اور زندگی سوکھی گزاروں گی, باپ کے پیسے, باپ کا زیور اپنے عاشق کے ساتھ. لیکن یہ پلان ان کا تھا, یہ پلان اللہ کا نہیں تھا. اللہ کو کچھ اور منظور تھا. بات کھل گئی, ملزمان پکڑے گئے. پکڑے تو یہ گئے, 2 اس میں قاتل ہیں, ایک سہولت کار ہے اور ایک پلانر ہے جس نے سارا یہ پلان بنایا. جی. سزا کیا ہوئی ان کو؟ عدالت کی جانب سے ان کو سزائے موت ہوئی, عمل ہوا, سزا سنا دی گئی. یہ جیل کاٹ رہے ہیں. کتنے سال انہوں نے جیل کاٹی؟ 20 سال. تب تھی یہ 16.5 سال کی, 20 سال کے بعد یہ کتنی کو گئی ہوگی؟ جوانی شوانی ختم, زندگی ختم. 3 لوگوں کو سزائے موت ہوئی, جس میں ایک لڑکی, دوسرا فرحان اور پھر جاوید. اب وہ لڑکا جو کہتا تھا میں نے ذبح نہیں کرنا, میری تو ڈیل تھی یہاں پہ صرف اور صرف چوری کرنے کی, اس کو 10 سال ہوئی. ان سب کو سزائے موت ہوئی. وہ 10 سال کاٹ کوٹ کے رہا ہو چکا تھا, اور یہ باقی 3 جو ہیں جن کو سزائے موت بھی ہوئی اور 20 سال قید بھی کاٹی, انہوں نے اپنے فیصلے کو اپیل کیا اگلی عدالت میں کہ یہ فیصلہ جو ہوا ہے اس کو ذرا دوبارہ سے ایک دفعہ سن لیا جائے. ہائی کورٹ نے کیس کو سنا اور انہوں نے کہا کہ جو فیصلہ ہو چکا وہ بالکل درست ہے, ڈن ہے, جاری رہے گا. ڈیزرو کرتے ہیں, یہ ڈیزرو کرتے ہیں. پھر اس فیصلے کو سپریم کورٹ اٹھا کے لے گئے, پھر وہاں پہ دوبارہ سے اپیل لگائی, اور پھر سپریم کورٹ سے ان کی ضمانتیں ہو گئیں. سزائے موت کی سزا کو, اس فیصلے کو ختم کر دیا گیا. یہ سب کچھ کرتے 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 20 سال گزر چکے تھے, 20 سال کی قید کاٹ چکے تھے جیل میں. وہ جو 16.5 سال کی تھی وہ 20 سال کے بعد کتنی کی جوان ہوگی, کتنی کی شادی کے قابل ہوگی, اور پھر توبہ استغفار, 20 سال اس نے جیل کاٹی ہے ملزموں میں, مجرموں میں, اشتہاریوں میں, گندے اور نیگیٹو لوگوں میں. اب وہ 20 سال کے بعد باہر آئی ہے. اس کی محبت اب پوری ہوگی یا مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ عشق کیسا عشق تھا جس نے نہ زندگی چھوڑی نہ موت چھوڑی. میں کہتی ہوں اب منہ کیا دکھائے گی لوگوں کو؟ باپ کو قتل کرایا, ماں کو قتل کرایا, بھائی کو قتل کرایا, کس کے پیچھے؟ اس کے پیچھے جو خود 20 سال قید کاٹ کے آیا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم 1 سال کے بعد اس پر تھوڑا سا کام کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اب آسما کو اس نے اپنایا ہے یا چھٹی کرا دی ہے. تمام لڑکیوں کے لیے یہ میسج ہے, آپ کسی کو پسند کر سکتے ہیں, آپ کا دل بے قابو نہیں ہے, آپ کو اجازت ہے دین میں, آپ نے اس کے ساتھ شادی کرنی ہے, سمجھ آتا ہے, نکاح کریں, حلال کریں. میں ہر پروگرام میں کہتی ہوں نکاح کریں, حلال کریں. لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ مجھے اس سال 2 سال 3 سال والی محبت پر اپنے والدین کو قربان بھی کرنا پڑے تو میں کر دوں گی یا میں کر دوں گا, خدا کی قسم زندگی کی تباہی کا پہلا فیصلہ یہ ہوتا ہے جب یہ سوچ آتی ہے. اوہو, جنہوں نے پیدا کیا, جوان کیا, بڑا کیا, اپنے منہ سے نوالا نکالا, آپ کو کھلایا, گیلے بستر پر ماس ہو گئی, خشک بستر پر بچہ ڈال دیا,
وہ ساری محبت اٹھائی اور اٹھا کے شاپر میں ڈال کے کوڑے میں پھینک دی. اور پھر لڑکے کی محبت یاد آ گئی. اب میں دیکھتی ہوں نا کہ لڑکا کتنی دیر آپ کو رکھتا ہے اس محبت میں, 1 دن کہ 2 دن. ادھر سے میں کیا لفظ استعمال کروں, بچیاں بھی دیکھ رہی ہیں اس پروگرام کو. 3 ملاقاتوں کے بعد نا لڑکا کہتا ہے تیرے ساتھ مجھے منہ ہی نہیں اچھا لگتا. سمجھدار لوگ سمجھ گئے میری بات کو میں کیا کہہ رہی ہوں. بس 3 ملاقاتوں کی محبت ہوتی ہے, پھر ٹھنڈی ہو جاتی ہے. پھر باپ کی محبت یاد آتی ہے کہ مجھے اس نے پالا تھا, اور یہ تو وہ بندہ تھا جو مجھے انگلی پکڑ کے چلاتا تھا. تو لڑکیوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. آپ کو کیا لگتا ہے کم عمر ڈرائیور حاشر کو سزا ہو جانے کے بعد کیا سڑکوں پر یہ حادثات رک جائیں گے؟ ہمیں ابھی کامنٹ سیکشن میں بتائیں.